अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे मार्क्स के लफ्ज़ एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर। तो एक्सप्लॉयटेशन उर्दू में लफ्ज़ जो है उसको कहते हैं इस्तेहसाल। तो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी में इस लफ्ज़ को कैसे समझा जाता है, आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ओवरव्यू है आज के प्रेजेंटेशन का। तो इसके अंदर हम कोई एट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और तो एक्सप्लॉयटेशन जो लफ्ज़ है उसके दो मानी है, दो सेंसेस लिया जा सकते हैं, यानी दो तरीके से उसका मतलब लिया जा सकता है। और मार्क्स ने इस तरह दो तरीकों से उसको इस्तेमाल किया हुआ है कि पढ़ने वाला उसको में दो मतलब देख सकता है। एक बहुत जनरल किस्म का मतलब होगा जिसमें बहुत सी चीज़ें आती होंगी, क्योंकि वो बहुत एम्बिगुअस है, वेग है, धुंधला किस्म का मानी हो ना, तो उसमें बहुत सी चीज़ें आके इकट्ठी हो जाती हैं। तो यूज बाय मार्क्स इन टू सेंसेस, the first being the more general one of making use of an object। तो जो सबसे जनरल सेंस है ना इस्तेसाल का, जो सबसे मतलब खुला और आम मामूल में लेने वाला इस्तेसाल का मतलब है, वो ये है कि हम जब किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके इस्तेमाल में उसके जो फ़वाइद हासिल किए जा रहे होते हैं, उन फ़वाइद के हुसूल में ही उसका इस्तेसाल हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे जिस तरह हम इस्तेसाल करते हैं कुदरती वसाइल का, जिस तरह कोई सियासतदान जो है या सियासी खिलाड़ी जो है वो एक पॉलिटिकल सिचुएशन का, एक सियासी हालत का फ़ायदा उठाता है, इस्तेमाल करता है उसको अपने मफाद के लिए। और या फिर हम इखलाकी तौर पे मुनाफिकत का जब शिकार हो जाते हैं, तो इखलाकी मुनाफिकत में भी हम किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने मुमकिन फ़वाइद के लिए। तो ये जो मानी है ये ज़्यादातर मार्क्स इस्तेमाल करेगा एक बड़े खुले अंदाज में। इसमें बहुत सी मतलब सरमादाराना निज़ाम की बहुत सी वाक़यात इसमें पकड़े जा सकते हैं इस तरह के मानी में। तो in this sense exploitation is a useful catch-all derogatory term so very much part of Marx's critical assault on capitalism। तो कार्ल मार्क्स की तनकीद का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेहसाल की इस मानी से आता है, जो कि इंतहाई खुला मतलब है। और इसमें इस्तेहसाल जो है किसी चीज़ के अपने ज़ाती मफाद आप हासिल करने की कोशिश करते हो, या जो भी मुमकिन मफाद उसे निकल सकता है उसके हुसूल के लिए काम करते हो। तो ये एक मतलब हो गया। फिर जो ज़्यादा गहरा मतलब है और जो ज़्यादा एकेडेमिया का मतलब है, यानी एकेडमिक मतलब लिया जाएगा, तो मतलब आम मामूल वाला नहीं है ना। तो इट हैज़ अनदर मोर प्रिसाइज मीनिंग विच मेक्स इट ए सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। अच्छा, जो तारीखी मादियत का फ़लसफ़ा है कार्ल मार्क्स का, उसका एक बुनियादी किस्म की सोच है उसके अंदर इस्तेहसाल। तो जो तारीखी मादियत के अंदर अ, तारीखी मादियत के फ़लसफ़े को मद्देनज़र रखते हुए इस्तेहसाल का मतलब लिया जाएगा, वो इंतहाई मखसूस किस्म का मतलब होगा। और वही एकेडमिक मतलब है मार्क्सिस्ट स्टडी का। तो वो मतलब फिर क्या कैसे लिया जाता है, वो पूरे माशरे को देखते हुए लिया जा रहा होता है। तो एनी सोसाइटी इन विच, कोई भी माशरा हो जिसमें अब ये तीन नुकात उसमें होने चाहिए तो इस्तेहसाल मुमकिन हो जाएगा। इस्तेहसाल जन्म ही किसी माशरे में लेता है पहली बात। फिर उस माशरे में वो कहाँ क्या कौन सी ऐसी खूबियाँ हो कि इस्तेहसाल मुमकिन हो सके। तो पहला ये कि पैदावार के ज़राए जो है ना, द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन इज डेवलप्ड बियॉन्ड द मिनिमम नीड फॉर द सर्वाइवल ऑफ पॉपुलेशन। तो मिसाल के तौर पर पिशावर शहर है, पिशावर शहर के अंदर जो आपके पैदावार के ज़राए हैं, वो आपकी जो कम से कम ज़रूरत है ना, जितनी भी कम से कम ज़रूरतें हैं, उनके मुकाबले में आपकी पैदावार की सलाहियतें बहुत ज़्यादा हैं। यानी आप बड़े आराम से अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। तो आपको अपनी ज़िंदगी की जो सर्वाइवल है, और जो आपने हिफाजत करना है ना अपनी ज़िंदगी की,
یا بڑے پیمانے پہ ایک آبادی کی جو تحفظ کے لیے جو وسائل چاہیے ہوتے ہیں اور جو ضرورتیں پوری کرنی ہوتی ہیں وہ آپ نے پوری کی ہوئی ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ استحصال ضرورتوں کی بنیاد پہ پیدا نہیں ہونے والا. اگر کوئی انسان ضرورتوں کے پیچھے بھاگ رہے نا تو اس معاشرے میں استحصال کا تصور آ تو سکتا ہے مگر اس مخصوص معنی میں نہیں آ سکتا جس مخصوص معنی میں مارکسسٹ لیا کرتے ہیں. دوسرا نقطہ یہ کہ اس معاشرے کے اندر پوٹینشیل ہو گرو کرنے کی, has the potential to grow, to change and to survive the transmutation of nature. وہ ایک ایسا معاشرہ ہو جس میں پھلنے پھولنے کی خوبی ہو, اس میں تبدیلی آ سکے اور وہ ایک بار پھر سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے قدرت کے اندر. یہ نہ ہو کہ اس نے استحصال کیا ہو قدرت کا اس سطح پہ کہ کہیں برفانی تودے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں اور پورا ایک پانی کے اندر بہہ جائے پورا کا پورا علاقہ, یا زلزلے میں کوئی خدا نخواستہ کچھ ہو جائے آپ کو, یا پھر کوئی بھی ناگہانی آفت آپ پہ آ جائے نا جو کہ آپ نے خود کاز کی ہو, جس طرح کلائمیٹ چینج وغیرہ ہوتا ہے. تو یہ نہ ہو کہ آپ نے قدرت کا ایسا استحصال کیا ہو کہ آپ کی اپنی زندگی کو ہی خطرہ لاحق ہو جائے. تو آپ نے جو شہر بنایا ہو وہ شہر اپنے اندر امکان رکھتا ہو کہ وہ اور مزید بڑا ہو سکتا ہے, گرو کر سکتا ہے, اس میں اور تبدیلی آ سکتی ہے, اور قدرت کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے. قدرت کی جو قوتیں ہیں وہ اس طرح کی صورتحال نہ پیدا کرتی ہوں کہ آپ کے شہر 2 دن تو بن کے چلا اور پھر تیسرے دن وہ کہیں سونامی آ گئی یا پھر کہیں پہ ٹورنیڈو آ گئے یا پھر کوئی اور ناگہانی آفت آ گئی تو آپ کا شہر ہی تباہ برباد ہو گیا اس میں. تو پھر تیسری چیز, آخری چیز یہ ہے جو تیسرا پوائنٹ ہے کہ any society in which the production of a surplus makes possible exploitation, the foundation of class society. اچھا, تو استحصال اس معاشرے میں ممکن ہے جس میں ضرورتیں پوری ہو چکی ہوں, اس کو جو قدرت کو اس نے ڈسٹرب کیا ہے نا اس ڈسٹربنس کے بدلے میں قدرت اس کو ہرٹ نہ کر سکے, ڈیمیج نہ کر سکے, قدرت الٹا بدلہ نہ لے سکے شہر سے. تو تب ممکن ہو جاتا ہے کہ انسان سرپلس پروڈیوس کرتا ہے. سرپلس یعنی انسان اپنی ضرورتوں سے زیادہ پیداوار کرتا ہے. انسان اصل میں وہ واحد جانور ہے جو جب پیداوار اپنی ضرورتوں کے مطابق کر لیتا ہے نا تو پھر اس کے بعد پیداوار وہ کرتا ہے اپنے خواہش کے مطابق. جب خواہش کے مطابق پیداوار ہونی شروع ہو جاتی ہے تو آپ سرپلس پروڈیوس کرتے ہیں. دیکھیں, آپ کو قبائلی نظام میں ریولون والی لپسٹک نہیں ملنے والی ہے. یہ ریولون والی لپسٹک صرف آپ کو ایسے معاشرے میں ملے گی, یا ریولون کی جو بیوٹی کے پروڈکٹس ہوتے ہیں تو یہ پروڈکٹس آپ کو صرف وہاں ملیں گے جہاں پہ ضروریات پیداوار کی ہو چکی ہوں اور اس کے اوپر اب ڈیزائر کے خواہش کے مطابق پیداوار ہونی شروع ہو گئی ہو. یا بینکاری بھی آپ کو پچھلے معاشروں میں نہیں ملے گی. بینکاری صرف اور صرف آپ کو ایک ایسے معاشرے میں ملے گی جس میں آپ کے پیداوار کے ذرائع آپ کی منیمم ضرورتوں کو پورا کر چکے ہو پاپولیشن کی, آبادی کی, اور آبادی سروائیو کر سکتی ہو کیونکہ پیداوار کے ذرائع جو ہیں آبادی کی سروائیول کے لیے کافی ہیں, اس کی منیمم نیڈز کے لیے, کم سے کم ضرورتوں کے لیے. اوپر سے قدرت کی کوئی ناگہانی آفت بھی آپ کے اوپر نہیں آنے والی ہے, اسے بھی اور یعنی آپ میں اور امکان ہے بڑا ہونے کا کہ آپ کا شہر بڑا ہو سکتا ہے. تو ایسی صورتحال میں جب آپ سرپلس پروڈیوس کرتے ہیں نا, یعنی وہ پیداوار جو کہ ضرورتوں کے بعد پیدا کی جاتی ہے تو وہ سرپلس پیداوار ہوتی ہے. سارا استحصال اس سرپلس پیداوار میں ہی آتا ہے, اور طبقاتی معاشرہ کھڑا ہی اس معاشرے میں ہوتا ہے جس میں سرپلس کی پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے. ایک طریقے سے اس کی بنیاد پہ جو آپ کا ماہر معیشت دان ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے لیونگ سٹینڈرڈ لوگوں کی بہتر کر دی ہے. اب یہی اس کے لیے مسئلہ بھی بن جاتا ہے کہ لیونگ سٹینڈرڈ تو اس نے بہتر کر دیے مگر ایٹ واٹ کاسٹ.
کیونکہ یہ جو سرپلس جو ہی وہ پروڈیوس کرے گا، یہ سرپلس اپنے ساتھ اپنے ڈسٹریبیوٹیو میکینکس کے اندر اسٹیٹسز کریٹ کرے گا. یعنی سرپلس اتنا زیادہ پروڈیوس اگر ہو جائے نا کہ وہ سب کو دیا جا سکے تو وہ سرپلس ایک نئی نیڈ بن گئی ہے. لیکن اگر سرپلس اتنا زیادہ نہیں پروڈیوس کیا جا سکتا کہ سب کو پورے شہر کو، پشاور شہر کو دے دیا جائے، تو وہ نئی نیڈ نہیں ہے، وہ یا تو کوئی کمفرٹ کی چیز بنائی ہے یا پھر کوئی لگژری بنائی ہے. اور ونس آپ کمفرٹ اور لگژری کی پروڈکشن کرنی شروع کر دو تو آپ ایک کلاس بیس سوسائٹی بنانا شروع کر دیتے ہو. اچھا، یہاں پہ میں سرپلس کا مطلب اس پیداوار کو لے رہا ہوں جو آپ کی ضرورتوں سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے نا، ایک تو نیڈ کی پیداوار ہو گئی، پھر آپ کی کمفرٹس ہو گئی، پھر آپ کی لگژریز ہو گئی. سرپلس کے ہم اور بھی مطلب دیکھیں گے مارس کے اندر کہ سرپلس کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ فی الحال کے لیے مطلب آپ یہی لے لو کہ سرپلس پروڈکشن وہ پروڈکشن ہے جو آپ کی ضرورتوں کے بعد پیدا ہوتی ہے. جب ایک بار آپ وہ پیداوار کرنا شروع کر دو جو آپ کی ضرورتوں سے زیادہ ہو تو استحصال ممکن ہونا شروع ہو جاتا ہے اس معاشرے کے اندر. اچھا، exploitation occurs when one section of the population produces a surplus whose use is controlled by another section. تو استحصال کے تصور کے ساتھ ہی طبقات کا تصور جڑا ہوا ہے، اور استحصال تب ہوتا ہے جب معاشرے کا ایک حصہ زائد کی پیداوار کرتا ہے جبکہ دوسرا حصہ وہ اس زائد کی جو پیداوار ہے، وہ جو زیادہ پیداوار کی گئی ہے اور سرپلس پروڈیوس کیا گیا ہے اس کے استعمال کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ سارا کا سارا استحصال ایک پاور کی گیم بن جاتی ہے، ایک کنٹرول کی گیم بن جاتی ہے کہ استحصال صرف اس معاشرے میں ممکن ہے جہاں پہ ضرورتیں پوری ہو چکی ہوں اور زائد کی پیداوار کی خواہش کی گئی ہو. پھر وہ زائد کی پیداوار اگر اتنی زیادہ نہیں ہے کہ سب میں تقسیم کی جا سکتی ہے، یا اگر تقسیم ہو بھی سکتی ہے، اتنی پیداوار ہو بھی چکی ہے، تب بھی ایک طبقہ ہوتا ہے معاشرے کا جو کہ اس کے استعمال کے اوپر قابو رکھتا ہے، جبکہ بنایا اس پیداوار کو، زائد کی پیداوار کو کسی اور طبقے نے ہے. تو ایسی صورتحال میں جب آپ ایکسس کرنے کے لیے بیریئر کھڑے کر دیتے ہیں تو استحصال ممکن ہونا شروع ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر. تو classes in Marxist theory exist only in relation to each other, and that relation decides the form of exploitation occurring in a given mode of production. تو طبقات کا لفظ جو مارکسسٹ عمرانیات ہے اس میں وجود رکھتا ہے صرف اور صرف اونلی، یعنی صرف اور صرف جب اشخاص یا افراد آپس میں کوئی رشتہ رکھتے ہیں یا طبقات آپس میں رشتہ رکھتے ہیں تو طبقات کا وجود ہوتا ہی ان کے آپسی رشتے میں ہے. پھر وہ رشتہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس شکل کا استحصال ہوگا کسی بھی پیداوار کے موڈ آف پروڈکشن میں، یعنی پیداوار کے ذریعے کے اندر. جس طرح کا پیداوار کا ان کا طریقہ ہے کہ وہ پیداوار کرتے کیسے ہیں، تو کوئی بھی پیداوار کا طریقہ ہو اس میں طبقات آپس میں سماجی رشتے کیسے رکھتے ہیں، اسی کی بنیاد پہ استحصال کی شکل اختیار ہوگی. یعنی استحصال اپنی شکل اختیار کرے گا کہ جس طرح طبقات آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. It is exploitation which gives rise to class conflict. استحصال ہی وہ لفظ ہے یا وہ واقعہ ہے جو کہ جنم دیتا ہے طبقات کی کشمکش کو. Thus, different types of society, the classes within them, and the class conflict which provides the dynamic of any society can all be characterized by the specific way in which exploitation occurs. وہ خاص طریقہ کہ جس کے ذریعے یہ استحصال کا واقعہ پیش آتا ہے اس کی کریکٹرائزیشن تین طریقے سے کی جا سکتی ہے، اس کی جو کردار کشی کی جا رہی ہے
اس کی کردار کشی مختلف طریقے سے معاشرے، مختلف طبقات جو اس معاشرے میں ہیں، اور وہ طبقات کی جو آپس میں کشمکش ہے جو کہ حرکت پیدا کرے گی اس معاشرے کے اندر. یہ تینوں نکات جو ہے نا وہ خاص راستہ ہیں کہ جس کی بنیاد پہ استحصال کا واقعہ پیش آتا ہے تاریخی طور پہ کسی بھی معاشرے کے اندر. ایکسٹریکشن آف سرپلس ویلیو. اچھا، مارکس کے فلسفے میں سرپلس ویلیو وہ مقدار ہے قدر کی جو پیداوار کے دوران آپ نے کسی شے میں تو ڈالی تھی مگر اس کا معاوضہ آپ کو نہیں ملتا، تو وہ سرپلس ویلیو کہلاتی ہے. یہ ایک طریقہ ہے جس سے سرپلس ویلیو پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ہم کسی اور ویڈیو میں پہلے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ سرپلس ویلیو پروڈیوس کیسے ہوتا ہے یا ویلیو کی تھیوری کیا ہے. فی الحال کے لیے ہم بس اتنا جان لیتے ہیں استحصال کے لفظ کے لیے کہ انڈر کیپیٹلزم استحصال ایکسپلائٹیشن ٹیکس دا فارم آف the extraction of surplus value by the class of industrial capitalists from the working class. سرمایدارانہ نظام کے اندر جو صنعت کارانہ سرمایدار ہوتے ہیں وہ محنت کش طبقے کو ہائر کر لیتے ہیں ورکرز کے طور پہ، اور پھر ان کی ورک کے یا پروڈکشن کے پروسیس کے اندر جو ان پیڈ لیبر ہوتا ہے اس کے ذریعے سرپلس ویلیو پروڈیوس کرتے ہیں. چلیے اس بات کو پھر سے دیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، آپ ایک محنت کش مزدور ہیں جو کہ سرمایدار کے لیے کام کر رہا ہے. آپ کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے اپنی جان کو بیچنے کے. تو آپ نے اپنی جان بیچ دی سرمایدار پہ. اب اس نے آپ کو فیکٹری میں لگا لیا کام پہ. آپ نے فرض کرے 8 گھنٹے کی مزدوری کی تو 8 گھنٹے کی مزدوری میں جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے وہ آپ کو 2 گھنٹے کی ملتی ہے. باقی 6 گھنٹے کی جو مزدوری ہے وہ آپ نے بیکار کی ہوتی ہے اس کے لیے. تو وہ جو بیکار کی مزدوری ہوتی ہے نا جس کے پیسے آپ کو معاوضہ آپ کو نہیں ملتا وہ سرپلس ویلیو کہلائے گا. لیکن یہ ایک طریقہ ہے سرپلس ویلیو نکالنے کا. اس طرح کے اور طریقے بہت سے ہیں جو سرپلس ویلیو نکالنے کے ہو سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ آپ اگر کسی اسکول میں پڑھاتے ہیں، ٹیچر ہیں، اور آپ کو 1 سال بعد وہ تنخواہ دی جو آپ کی آج بنتی ہے، تو پیسے کی قوت خرید جو آج ہے وہ 1 سال بعد نہیں ہوگی. تو فرض کریں انہوں نے آپ کو 10,000 روپے دینے ہیں 1 مہینہ پڑھانے کے، تو آپ کو 1 سال بعد دیں وہ، تو وہ قوت خرید گر جاتی ہے پیسے کی. وہ تو آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ کو لم سم پے کر دیں گے لیکن 1 سال بعد لے لیں. لیکن 1 سال بعد پیسے کی قوت خرید کم ہو گئی تو جو درمیان میں فرق آیا، جو مارجن بنتا ہے درمیان میں آج کی قوت خرید کے 10,000 اور 1 سال بعد کی قوت خرید کے 10,000 کے درمیان جو فرق آتا ہے وہ فرق سرپلس ویلیو تھا. تو استحصال جو ہے وہ شکل لیتا ہے سرپلس ویلیو کی ایکسٹریکشن کی. اب سرپلس ویلیو خود میں ایک ویڈیو مانگتا ہے سمجھانے کے لیے کہ سرپلس ویلیو پیدا کیسے ہوتا ہے. لیکن بس سرپلس کا لفظ کا مطلب ہے زائد، ویلیو کا مطلب ہے کسی چیز میں آپ نے کوئی قدر ڈال دی ہو، کوئی ورتھ ڈال دی ہو، یعنی آپ نے اس کی وردینس میں اضافہ کر دیا نا، لیکن سرپلس انداز میں کیا ہے. تو اسی ایکسٹریکشن آف سرپلس ویلیو پہ ہی سرمایدار اپنے منافع بناتا ہے، پروفٹس بناتا ہے. بٹ ادر ایکسپلائٹنگ کلاسز، اچھا، انڈر کیپیٹلزم ایکسپلائٹیشن ٹیکس دا فارم آف ایکسٹریکشن آف سرپلس ویلیو بائی دی کلاس آف انڈسٹریل کیپٹلسٹ فرام دا ورکنگ کلاس. But other exploiting classes or class fractions share in the distribution of surplus value. اچھا، آپ کا جو آج کل کا طبقاتی معاشرہ، چاہے آپ پشاور میں رہتے ہیں کہ آپ لندن میں رہتے ہیں، ایک ہی بات ہے. آپ کے پاس 4 طرح کے افراد ہیں. آپ کے پاس ٹیکس کھانے والی گورنمنٹ ہے، آپ کے پاس رینٹ کھانے والے لینڈ لارڈز ہیں، جاگیردار، آپ کے پاس منافع کھانے والے تاجر طبقہ ہے،
اور آپ کے پاس قرضے کے اوپر سود کھانے والے بینکرز ہیں. قرضے کے اوپر سود کھایا جاتا ہے, سود ہوا میں نہیں کھڑا ہوتا. ٹھیک ہے نا, ہم نے سودی بینکاری کا انکار کرنا ہے, ٹھیک ہے. قرضے کا انکار کیا ہے نہیں, قرض کا انکار نہیں کیا. تو آپ نے پہلا سوال آپ نے یہ پوچھنا ہے بینکاری والوں سے کہ ایک معاشرے میں لوگ قرضدار ہونا ہی کیوں چاہیں گے؟ ایسا ہوتا ہی کیوں ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو قرضدار کرنا ہوتا ہے؟ کوئی چاہتا تو نہیں ہے کہ اپنے آپ کو قرضدار کرے. تو قرضے کے اوپر ہی سود کی رقم کھڑی ہوتی ہے, سود کی رقم اچانک سے نہیں کھڑی ہو جاتی کہیں پہ. تو اسلامی معاشی نظام اور اسلامی اقتصادی نظام پہ آج کل جو نیچے کے علاقے ہیں, لاہور, کراچی, اسلام آباد, اس میں باتیں تو بہت ہو رہی ہیں کہ بینکاری کے اوپر, لیکن بس یہ یاد رکھیں کہ قرضے کے اوپر سود بینکاری والے کھا رہے ہوتے ہیں. مسئلہ سود میں اتنا نہیں ہے جتنا کوئی معاشرہ اپنے آپ کو قرضدار ہی کیوں کرنا چاہتا ہے, کوئی شخص کیوں کرنا چاہے گا اپنے آپ کو قرضدار. ایسے امکانات پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو قرضدار کر لو. ٹھیک ہے نا, جب آپ پیداوار ایسی صلاحیت کے ساتھ کر سکتے ہو کہ آپ مشینوں کے ذریعے مشینیں بنا سکتے ہو, تو ایسے معاشرے کے اندر کوئی شخص اپنے آپ کو قرضدار کیوں کرنا چاہے گا؟ تو یہ زیادہ بنیادی سوال ہے جو کہ نہیں پوچھا جاتا. خیر, آپ کے پاس حاکم طبقے کے اندر, چاہے لندن ہے کہ پشاور ہے, 4 لوگ ہیں. لندن میں بھی اور پشاور میں بھی ٹیکس کھانے والی گورنمنٹ ہے, رینٹ کھانے والے لینڈ لارڈ ہیں, منافع کھانے والے تاجر ہیں, اور بینکاری والے قرضے کے اوپر سود کھا رہے ہیں. جو یہ 4 حضرات نہیں ہیں تو پھر آپ تنخواہ دار غلام ہیں, ٹھیک. اور جو تنخواہ دار غلام نہیں ہے تو وہ بے روزگار یا بھکاری ہے. اس طرح آپ کا پورا طبقاتی معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے. اب یہ جو ورکنگ کلاس ہے, جو تنخواہ دار غلام ہے, یہ جو ویجز ارن کرتا ہے, تنخواہ لیتا ہے, اس کے ویجز سے ہی سرپلس ویلیو پروڈیوس ہوتا ہے, جو کہ سرمایہ دار کے پروفٹس بنتا ہے. یا پھر اس طرح سمجھ لیں, ورکنگ کلاس کی ویجز سے ہی گورنمنٹ ٹیکس کھاتی ہے, لینڈ لارڈ کو رینٹ جاتے ہیں, تاجر منافع کھا رہے ہوتے ہیں, اور بینکاری والے ان کے بینک کے اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں, پھر ان کو ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ قرضے کے اوپر سود کی اسکیموں میں بند کر دیتے ہیں. تو یہ جو 4 آپ کے سامنے یہ 4 طبقاتی معاشرے کی طبقات ہیں جو کہ شیئر کرتی ہیں سرپلس ویلیو کو. پروفٹ میکنگ کیپیٹلسٹ نے سرپلس ویلیو ایکسٹریکٹ کیا ورکنگ کلاس سے جو ویجز کھا رہی تھی. وہ سرپلس ویلیو پروفٹ کھانے والی مرچنٹ کلاس, کیپٹلسٹ کلاس شیئر کرتی ہے لینڈ لارڈ کے ساتھ, ٹیکس کھانے والے کے ساتھ اور بینکر کے ساتھ. یہ سرپلس ویلیو آپس میں شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے. یہاں پہ ایک سب سے بڑا مسئلہ اکنامکس کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ لوگ آج کل یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, یہ جس طرح ایک پروفیسر نے مجھے بھی کہا تھا کہ وہ پکیٹی کا ایگزامپل دے رہا تھا کہ پکیٹی ایک نیا مارکسسٹ ہے یا پتہ نہیں کیا, کچھ اس طرح کی ایگزامپل دے رہا تھا. مطلب پکیٹی کو میں نے بھی دیکھا. ایک نیا آرگومنٹ یہ نکالا ہے ان لوگوں نے کہ کیپیٹلزم میں جو بھی پیداوار ہے اس کے ڈسٹریبیوشن کے پرابلمز ہیں. اب سوال یہ نہیں ہے کہ ورکنگ کلاس تک چیز پہنچتی نہیں ہے, کہ اس کے ڈسٹریبیوشن کے چینلز بڑے کمزور ہیں, کہ ورکنگ کلاس کو پہنچ نہیں رہی چیز جو کہ پیداوار میں ویسی بھی زائد طریقے سے پیدا ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ سرپلس ویلیو کی جو ایکسٹریکشن ہو رہی ہے اس کی ڈسٹریبیوشن بٹوین دی رولنگ کلاس اتنی ایفیشنٹ کیسے ہو سکتی ہے 300 سالوں میں. آئی ڈونٹ تھنک کہ پکیٹی نے یہ سوال ریز بھی کیا ہے, اور اگر کیا ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ پکیٹی نے یہ سوال ریز کیا تھا کہ نہیں. بٹوین یہ جو 4 کلاسز ہیں یہ آپس میں سرپلس ویلیو کی ایکسٹریکشن اور ڈسٹریبیوشن میں اتنے ایفیشنٹ کیسے ہو سکتے ہیں 300 سالوں میں. بھاڑ میں گئی کہ ڈسٹریبیوشن میں ورکنگ کلاس کو, یعنی ہمیں کوئی بھی پیداوار کے ذرائع ہم تک پہنچے نہیں اور ہمارے لیے بیریئرز کریٹ کر دیے گئے ایکسیس کے لیے. That's not the point. How can the ruling class be so efficient in first the extraction of surplus value, second the distribution of surplus value amongst each other? یہ کیسے کر دیا انہوں نے؟
اس کی ایفیشنسی پہ کوئی بھی سوال ریز نہیں کر رہا. تو سرپلس ویلیو وہ تمام قدر جو کہ محنت کش طبقہ جو کہ تنخواہیں کھاتا ہے, جس کی مزدوری سے ہی پورا شہر بنا ہوتا ہے, کیونکہ ٹیکس بھرنے والی جو گورنمنٹ ہے اور بیوروکریٹ ہے وہ تو آپ کے لیے کہیں پہ کھڈے نہیں کھود رہے شہر کے اندر. تو شہر کی جو مادیت ہے نا, اس کے نظارے کے اندر ٹیکس کھانے والی گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. ہاں, وہ کاغذی کروائی ان کی ہوتی ہے, لیکن کاغذی کروائی کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں ہوتا جس کو ہم اصلی میں ہاتھوں کی مزدوری کہیں گے, وہ نہیں ہوتی ان کی. لینڈ لارڈ تو آپ کو پتا ہے کہ لینڈ لارڈ تو رینٹ لے رہا ہوتا ہے, وہ تو اتنا کام نہیں کرتا. پروفٹ کھانے والے جو مرچنٹ طبقہ ہوتا ہے, ونس اگین وہ بھی محنت کش طبقہ نہیں ہے, ورکنگ کلاس نہیں ہے. اور بینکرز بھی اگر کھڈے کھود رہے ہوتے تو ہمیں سڑک پہ کھڈے نظر آتے, وہ بھی سارا کاغذی کاروائی کا کام ہے. تو جو آپ کی یہ جو چار طبقے ہیں, یہ معاشرے میں تعداد میں کم بھی ہوتے ہیں. یہ سب سے خاص بات ہے. آبادی میں سب سے زیادہ یا تو بھکاری ہے یا بے روزگار ہے یا پھر تنخواہ دار. جو آبادی میں سب سے کم ہے وہ بینکرز ہیں, وہ کیپٹلسٹ ہیں, وہ لینڈ لارڈز ہیں, اور وہ گورنمنٹ ہے. یہ آپ کی رولنگ کلاس ایڈیالوجی قائم کرتے ہیں. کسی معاشرے کی رولنگ کلاس, انگلینڈ کی رولنگ, لندن کی رولنگ کلاس ایڈیالوجی کو دیکھنا ہوگا تو ان چار لوگوں کو دیکھیں گے. پشاور کی رولنگ کلاس ایڈیالوجی کو دیکھنا ہوگا تو پھر ان چار لوگوں کو دیکھا جائے گا. تو سرمایہ دارانہ نظام وہ واحد نظام ہے جس میں استحصال جو ہے وہ سرپلس ویلیو کی ایکسٹریکشن, اس کو نکالنا, اس کو کیسے نکالا جائے, ورکنگ کلاس کو کیسے اتنا کام پہ لگا دیا جائے کہ وہ ضرورت کے مطابق اور اپنی تنخواہ کے مطابق تو تنخواہ لے لے اور کام کر کے دے دے, بلکہ اپنی تنخواہ سے زیادہ کام کیسے کر کے دے جس کی اس کو پیمنٹ نہ کی جائے. تو اس پہ سرپلس ویلیو پروڈیوس ہوتی ہے. اور پھر یہ سرپلس ویلیو جو کلاس فریکشنز ہیں وہ آپس میں شیئر کرتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے آپس میں. ادر ایکسپلائٹنگ کلاسز اور کلاس فریکشنز شیئر ان دی ڈسٹریبیوشن آف سرپلس ویلیو. اور وہ ادر کلاسز اصل میں یہ چار ہیں. تو اس سلائیڈ کے اندر ہم صرف اور صرف ونس اگین ویلیو, ایک پورے شہر کی, پشاور شہر یا لندن شہر کی تمام ویلیو, اس شہر کا پورا نظارہ, جو منظر آپ کو نظر آ رہا ہے پورے شہر کا, وہ محنت کا طبقے نے بنایا ہوتا ہے. اس کے پیچھے جو مزدوری کی ہوتی ہے, جو ہاتھوں کی مزدوری ہوتی ہے, وہ محنت کش طبقے کی ہوتی ہے, ویجڈ کلاس کی ہوتی ہے. اور اس کے اوپر جو سارا کنٹرول ہوتا ہے وہ ان چار لوگوں کا ہوتا ہے, بینکرز, ڈیٹ کھانے والے, پروفٹ کھانے والے, رینٹ کھانے والے اور ٹیکس کھانے والے. یہ کنٹرول کرتے ہیں اس شہر کو, یہ اس کی رولنگ کلاس بن جاتے ہیں. تو اس شہر کی پیداوار میں جب ایکسس سرپلس ویلیو پیدا ہوا تو اس طبقے نے آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیا اور شیئر کر لیا. اور اس سرپلس ویلیو اس شہر کو, پورے شہر کو بنانے میں, یعنی پشاور شہر کے ارد گرد قدرت ہے, قدرت کے وسائل کو ہم نے ڈسٹرب کیا, ہلایا, جھنجھوڑا, وسائل اکٹھے کیے, پشاور شہر بنانا شروع کیا. اسی طرح لندن والوں نے لندن بنانا شروع کر دیا. اب جو محنت کش طبقہ ہے وہی سرپلس ویلیو پروڈیوس کرتا ہے, زائد قدر پیدا کرتا ہے. شہر کی اپنی مادی پیداوار میں جو اس کی مادی شکل ہوتی ہے وہ انہوں نے ہی بنائی ہوتی ہے, اور انہی سے ہی لے لیا جاتا ہے سارا کچھ. کون لے لیتا ہے؟ ٹیکس کھانے والے, رینٹ کھانے والے, پروفٹ کھانے والے, منافع کھانے والے اور قرضے کے اوپر سود کھانے والے. تو ایک شہر کی پیداوار میں, ایک شہر کے پورے نظارے میں جو ہاتھوں کے نشان لگے ہیں وہ محنت کش طبقے کے لگے ہیں, اس میں زائد قدر پیدا کی گئی ہے. وہ قدر پھر آپس میں تقسیم کر دی گئی ہے ان چار طبقوں نے آپس میں, اور پھر حاکم طبقے بن کے بیٹھ گئے ہیں باقی سب کے سر پہ. تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹریکشن آف سرپلس ویلیو, جو کہ کیپٹلزم میں کی جاتی ہے. اور یہ ایکسٹریکشن آف سرپلس ویلیو استحصال کہلاتی ہے مارکسسٹ اکنامکس کے اندر. اونرشپ آف پراپرٹی. Under capitalism, access to the surplus depends upon the ownership of property. سرمایہ دارانہ نظام میں زائد تک رسائی جو ہے, اس کا انحصار
प्रॉपर्टी की ओनरशिप पे, यानी ذاتی असासे बनाने की बुनियाद पे है. And thus the exploited class of capitalism, the proletariats, held their labor power to live. अच्छा, तो जो जायद की तक रसाई है वो ज़ाती असासे बनाने की बुनियाद पे कायम है, और जो इस्तेसाल शुदा तबका है जो कि पैदावार सारी बनाता है, जो कि आपकी वर्किंग क्लास है, जो कि आपका मेहनतकश तबका है, उसके पास सिर्फ अपनी कुव्वते हुनर, अपनी कुव्वते पैदावार, उसको बेचने के अलावा और कोई बेचने की चीज उसके पास होती नहीं है कि वो किसी और पे बेचे. तो उसको बेच के ही वो जिंदा रह सकता है. तो जो आपकी वेज अर्निंग क्लासेस होती हैं वो जिंदा रहने के लिए अपनी जो मेहनत की कुव्वत होती है उसको बेचा करती है, अपनी लेबर पावर को. यानी आप कितनी देर में एग्जॉस्ट होते हैं, यानी ये एक मिकदार की तरफ इशारा किया जा रहा है, क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी है. लेबर पावर असल मुसलमान फलसफे के अंदर कदीम ज़माने में हम कभी भी लेबर पावर के लफ्ज़ को जानते ही नहीं थे. ये लफ्ज़ है ही जदीद फलसफे की ईजाद. तो आपको पुरानी लिखाइयों में ये लफ्ज़ नहीं मिलेगा. तो जो आपकी मेहनत का लफ्ज़ है या फिर वर्क का लफ्ज़ है, यानी जो नेचर ऑफ वर्क है उसको क्वालिफाइड या क्वालिटी के अंदाज में कदीम ज़माने में देखा जाता था. जो आपका मेहनत का लफ्ज़ है उसको जदीद ज़माने में मिकदार की बुनियाद पर देखा जाता है. तो जब मेहनत के लफ्ज़ को मिकदार की बुनियाद पर देखा जाता है तो लेबर पावर देखी जा रही होती है. तो आपके पास अपनी लेबर पावर को बेचने के अलावा और कोई तरीका नहीं होता जिंदा रहने के लिए. अब कोई यंग लड़का होगा उसकी लेबर पावर ज़्यादा होगी, कोई बूढ़ा बंदा होगा उसकी लेबर पावर कम होगी, क्योंकि वो एग्जॉस्ट जल्दी होता है. इसलिए आपके पास एज लिमिट्स भी आ जाती हैं नौकरियों में कि इस उम्र से ज्यादा वाले लोग जो है अप्लाई ना करें नौकरी के लिए. खैर, तो कैपिटलिज्म के अंदर जायद तक रसाई ओनरशिप के उसूलों के ऊपर कायम है कि ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ज़ाती असासे किस तरह बनाए जाएं, या ज़ाती असासे के जो लफ्ज़ है वो बजाते खुद फैसला करता है कि किस तक रसाई पहुंचेगी जायद की, सरप्लस की. वो सरप्लस जो है एक्सप्लॉइटेड क्लास से इस्तेसाल शुदा तबके से लिया जाएगा, और जो इस्तेसाल शुदा तबका है वो तनख्वाहदार तबका है, और उसके पास बेचने के लिए अपनी लेबर पावर, मेहनत की ताकत के अलावा और कुछ बेचने के लिए नहीं है. Though they too are divided into fractions by the specific character of the labor power which they own and sell. जो मेहनत कश तबका है वो मजदूरी के बंटवारे की बुनियाद पे मुख्तलिफ मजदूरियों में टूटा होता है. लेकिन जब आप स्पेशलाइजेशन हासिल करते हैं ना तो आप एक फ्रैक्शन स्किल की हासिल करते हैं, और उस स्किल में सिर्फ आप ही स्पेशलाइज्ड होते हो. इसका फायदा भी होता है, इसका नुकसान भी होता है. यानी इकोनॉमिक्स में आपके पास दो तरीके से दो हालतें आ जाती हैं. या तो आप जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन होते हो, आप बहुत काम जानते हो, तरह तरह के काम जानते हो, और आपकी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ वर्क है. दूसरी तरफ आप एक स्पेशलाइज्ड वर्कर हो. अगर आप स्पेशलाइज्ड वर्कर हो तो आपको एक ही तरह का काम आता है. यू नो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस. आप ज्यादा से ज्यादा जानते हो कम से कम के बारे में. तो मजदूरी के बंटवारे में फिर ये हो जाता है कि ये जो मेहनत कश तबका है ये अपनी मजदूरी की कुव्वतों की बुनियाद पे जिनको ही खरीदा और बेचा जाता है लेबर मार्केट में, यानी इसी तबके को, ये जो तनख्वाहदार तबका है जो कि तनख्वाहों के लिए काम करता है, इसी को बेचा और खरीदा जा रहा होता है.
جو سرمایدار طبقہ ہے وہ خرید رہا ہوتا ہے، یا پھر گورنمنٹ نوکریاں نکال دیتی ہے تو گورنمنٹ خرید لیتا ہے. تو یہ طبقہ بذات خود اپنی مزدوری کے جو بٹوارا ہے اس کی بنیاد پہ مختلف حصوں میں ٹوٹا ہوتا ہے. تو اس کے مختلف حصوں میں ٹوٹنے کی بنیاد پہ ہو یہ جاتا ہے کہ یہ طبقہ کبھی بھی اکٹھا نہیں ہو پاتا، اس کا ایک ہوش قائم نہیں ہو پاتا، کیونکہ ہر ایک انسان دوسرے انسان سے اپنی مزدوری کے تصور کی بنیاد پہ مختلف ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو حاکم طبقہ ہے وہ چار حصوں میں ٹوٹا ہوا ہے، وہ تو چار حصوں میں ٹوٹا ہوا ہے. ایک ٹیکس کھا رہا ہے، ایک رینٹ کھا رہا ہے، ایک منافع کھا رہا ہے، اور ایک قرضے کے اوپر سود کھا رہا ہے. بینکاری، تاجر، جاگیردار اور حکومت، یہ تو اپنے مختلف طریقوں سے تنخواہ سے ہی ٹیکس بناتے ہیں، تنخواہ سے ہی رینٹ بناتے ہیں، تنخواہ سے ہی منافع بناتے ہیں، تنخواہ سے ہی قرضے کے اوپر سود بناتے ہیں. لیکن جو تنخواہ کھانے والا ایک طبقہ ہے وہ خود اپنی مزدوری کی بنیاد پہ مختلف حصوں میں ٹوٹا ہوتا ہے. تو اس پورے سلائیڈ کا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ ایک بار پھر سے پڑھ دیتا ہوں کہ انڈر کیپیٹلزم ایکسیس ٹو دا سرپلس ڈیپینڈز اپون دی اونرشپ آف پراپرٹی، یعنی وسائل کی جو اونرشپ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ زائد کے پاس، زائد کا ایکسیس کس کے پاس پہنچے گا. And thus the exploited class of capitalism, the proletariat, sell their labor power to live. پرولیٹیریٹ وہی طبقہ ہے جو کہ تنخواہ دار ہے، وہی ایکسپلائٹڈ کلاس ہے، اور اس کے پاس اپنی طاقت کی مقدار کو اپنی محنت کی مقدار کو، اپنی محنت کی طاقت کو بیچنے کے علاوہ زندہ رہنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا اس کے پاس. دو they too are divided into fractions، اور یہ تنخواہ کھانے والا طبقہ کھاتے تو سارے تنخواہیں مگر یہ بھی مختلف حصوں میں ٹوٹے ہوتے ہیں، اس لیے اکٹھا ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس طبقے کے لیے. اور یہ ٹوٹے ہوتے ہیں اپنی محنت کے، جو بھی محنت ان کو آتی ہے کرنا اس کی نوعیت پہ مختلف حصوں میں ٹوٹے ہوتے ہیں. By the specific, though they too are divided into fractions by the specific character of the labor power which they own and sell. ان کے پاس ان کی محنت کو بیچنے کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا، تو یہ اپنی محنت کو ہی اون کرتے ہیں، ان کی اپنی ذاتی ہوتی ہے ان کی تمام محنت، اور اسی کو ہی وہ بیچ سکتے ہیں. سرمایدارانہ نظام میں اور جو پرانے نظام تھے ان میں استحصال کا فرق کیا ہے؟ Capitalism differs from non-capitalist mode of production in that exploitation normally takes place without the direct intervention of force or non-economic processes. سرمایدارانہ نظام غیر سرمایداری پیداوار کے طریقوں سے مختلف ہے کیونکہ اس کے اندر استحصال بغیر کسی طاقت کے استعمال کے، یعنی آپ نہ کوئی سیاسی یا نہ کوئی مذہبی طاقت نہیں استعمال کرنے والے، اور نہ ہی کوئی غیر اقتصادی طریقے یا عمل کے ذریعے آپ استحصال کرنے والے ہیں. تو یہاں پہ ضروری لفظ وداؤٹ ہے کہ ایکسپلائٹیشن نارملی ٹیکس پلیس وداؤٹ، استحصال عام طور پہ واقعہ ہوتا ہے بغیر کسی طاقت یا غیر اقتصادی قوت کے یا طریقے کے. تو باقی تمام کے تمام جو نظام تھے ان میں طبقات آپس میں استحصال کر سکتے تھے غیر معاشی بنیادوں پہ اور ننگی طاقت کی بنیاد پہ، یعنی تلوار کے زور سے کہہ دینا ٹھیک. تو ننگی تلواروں کے ذریعے آپ نے استحصال کر لیا کسی کا، یا پھر آپ نے کوئی بھی سیاسی قوت استعمال کر لی، یا کسی بھی ادارے کے ذریعے آپ نے قوت ڈال دی، کوئی سیاسی ادارہ ہو، کوئی سماجی ادارہ ہو، اس کے ذریعے قوت کا استعمال کر لیا، یا پھر کسی طریقے کے ذریعے اس کو کر لیا جو کہ غیر اقتصادی ہو. تو باقی معاشروں میں یہ ممکن ہوتا تھا، لیکن سرمایدارانہ نظام میں
بغیر اس طرح کا منظر آپ کو دکھائی نہیں دے گا کہ طاقت کا ننگا استعمال ہو رہا ہے اور استحصال کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ the surplus in capitalist mode arises from the specific character of its production process. جو زائد کی وجود ہے، وہ زائد کا وجود سرمایہ دارانہ نظام میں ایک خاص کردار کے پیداواری عمل سے پیدا ہوتا ہے. Especially the manner in which it is linked to the process of exchange. خاص طور پہ اس عمل سے جو تبادلے کے تصور میں پایا جاتا ہے. یعنی آپ کے پاس محنت ہوتی ہے بیچنے کے لیے، سرمایہ دار کے پاس خریدنے کے لیے مطلب آپ کی محنت ہی ہوتی ہے، اور آپ کے پاس بیچنے کے لیے بھی آپ کے پاس صرف محنت ہی ہوتی ہے. تو خرید و فروخت اصل میں تبادلہ جو ہو رہا ہے نا، وہ محنت کا ہو رہا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کو زندہ رہنے کے لیے کوئی منیمم ویج دی جا رہی ہے تاکہ وہ زندہ رہ سکے. تو استحصال سرمایہ دارانہ نظام میں جو تبادلے کا عمل ہے، جب آپ جاب کے لیے جاتے ہو، چاہے آپ بینک میں ہی کیوں نہ نوکری کر رہے ہو، لیٹ سپوز کہ آپ بینکر ہو اور آپ بینک کی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہو، تو تب بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں، آپ اپنا بینک نہیں کھول سکتے 10 سال یا 20 سال یا 30 سال کام کرنے کے بعد کسی بینکر کے لیے. آپ اس جب آپ نے ایک بار جاب حاصل کر لی تو آپ نے اپنے لیبر کو ایکسچینج میں دے دیا، اور اس کے بدلے میں آپ کو کوئی سیلری یا ویجز مل گئے. یہ سیلری اور ویجز آپ کو بینک کا اونر نہیں بنا دیتے، یہ آپ کو صرف زندہ رکھتے ہیں کہ آپ اگلی نسل کے مزدور پیدا کر سکو، تاکہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا کھیل پھر سے چل سکے بار بار ہر نسل کے ساتھ. تو زائد کی پیداوار ایک خاص طریقے سے پیدا ہوتی ہے سرمایہ دارانہ نظام میں، جو اس کے پیداواری عمل میں چھپا ہوا ہے. دوسری بات، یہ زائد جو پیدا ہو رہا ہے، یہ پیداواری عمل کے اندر جو تبادلے کا تصور ہے، تبادلے کا جو عمل کا تصور ہے، آپ کے پاس اپنی لیبر ہے بیچنے کے لیے، اور ہائر کرنے والے نے آپ کو ایک سیلری کا پیکج دے دیا، ویجز کا پیکج دے دیا. اس دونوں کے بدلے میں آپ کے ایکسچینج میں آپ سے سرپلس پروڈیوس کیا جاتا ہے. ایک تو ہم نے کہا نا سرپلس ان پیڈ لیبر ہوتا ہے، سرپلس ایسی بھی پروڈیوس ہو سکتا ہے. آپ کو ابھی میں ہائر کر لیتا ہوں ایک بڑی لوکریٹو سیلری پہ بینک کے اندر، تو آپ کو میں نے فرض کریں ہائر کر لیا 15,000 روپے پہ، فرض کریں. تو آپ بینک کے اندر ابھی ابھی ہائر ہو گئے، اور یہ 15,000 روپے میں آپ کو اگلے 8 سال تک دیتا رہتا ہوں، اور آپ کی تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں کرتا، جبکہ معاشرے کے اندر افراط زر پھیل رہا ہوتا ہے ہر سال. فرض کریں تو آپ میرے لیے بیکار کی مزدوری ویسے بھی کرنا شروع کر دو گے دوسرے سال سے، تیسرے سال سے، چوتھے سال سے، پانچویں سال سے. پہلے سال میں تو میں آپ کو ایکسچینج کے اندر آپ کو ایک بڑی اچھی سیلری کا پیکج دے سکتا ہوں، لیکن آپ نے ڈیل یہ کرنی ہوتی ہے کہ انفلیشن ریٹ کے ساتھ افراط زر یعنی قوت خرید جو پیسے کی کم ہو رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میری تنخواہ کو بھی بڑھاؤ گے. فرض کریں وہ نہیں کرتا، وہ آپ کو فلیٹ 8 سال 15,000 روپے ہی دے رہا ہے. تو اس طرح وہ پیداوار کے عمل میں زائد کی پیداوار پیدا کرتا ہے، جو کہ تبادلے کے تصور میں پڑی ہوتی ہے. تو آپ کہیں بھی کام کر رہے ہو تو آپ کو پہلی جو پیکج ملے گی تو وہ تو آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے، تو پہلا سال تو آپ کا گزر جائے گا. اب آپ کو تو نہیں ہے پتا کہ جو اسٹیٹ بینک والے ہیں وہ کتنے نئے نوٹ چھاپیں گے اگلے سال، تو یا پھر افراط زر کا کیا، قوت خرید کا کیا حالت ہوگا ایک سال بعد اس ملک کی کرنسی کا.
تو وہ اگر نیچے جانے لگے تو آپ تو اگلے 8 سال تک پھنس گئے. آپ کو تو وہی فلیٹ پیسے ملیں گے اور وہ قوت خرید میں کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہوں گے, جبکہ آپ پہ شاید 5 سال بعد کام ڈبل ہو جائے تو آپ سے ڈبل کام لیا جا رہا ہوگا, اور وہی سرپلس ہے جو پروڈیوس ہو رہا ہے, جو آپ سے بینکر لے رہا ہوگا. آپ پہ کام ڈبل ہو جائے گا. آپ پہ شروع میں تو ذمہ داریاں ساری کی ساری ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے نا, شروع میں تو آپ کو تھوڑا سا کام دیں گے, لیکن پھر جب آپ پہ خود سارا کام ڈال دیں گے, آپ صبح سے گئے ہیں بینک میں کام کر رہے ہیں, شام تک کر رہے ہیں, رات تک کر رہے ہیں, تو آپ پھر پھنس جاتے ہو ایسے ماڈل میں. تو یہ وہ خاص طریقہ ہے جو کہ ان عقل مندوں نے زائد سرپلس ویلیو پروڈیوس کرنے کا نکالا ہے. جو سرمایہ دار معیشت دان ہیں انہوں نے اس کی بنیاد پہ ہی جو حاکم طبقہ ہوتا ہے وہ آپ کی سرپلس پہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہوئے ایک استحصالی معاشرے کو قائم کرتا ہے, جس کے اندر طبقاتی کشمکش چلنی شروع ہو جاتی ہے. فساد آف فری اینڈ ایکول ایکسچینج. Capitalist production generates a surplus because capitalists buy workers' labor power at a wage equal to its value. But being in control of production extracts labor greater than the equivalent of that wage. سرمایہ دارانہ پیداوار میں زائد کو جنم کیسے دیا جاتا ہے, یہ سرپلس ویلیو کیسے پیدا کی جا رہی ہے. تو یہ فرض کریں ایک جدید فیکٹری ہے, اس کی جو پیداوار کا طریقہ ہے, یعنی سولر پینل لگانا, اندر کون سی مشینری لگے گی, پیداوار کیسے ہوگی, جو پروڈکشن کا پروسیس ہے, پیداوار کا طریقہ ہے, وہ سرمایہ دار طے کرتا ہے. نہ صرف وہ سرمایہ دار طے کرتا ہے, جو پیداوار سے چیز بنے گی وہ بھی سرمایہ دار کی ہی ہوتی ہے, مزدور کی نہیں ہوتی ہے. خیر, تو سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ دار کیا کرتا ہے, وہ مزدور طبقے کا لیبر پاور لے لیتا ہے, مزدوری کی قوت. فرض کریں بس میں لوگ آ گئے نا اسی فیکٹری, ایک بس آپ مزدوروں کی بھر کے لے آئے, تو آپ نے ایک تنخواہ طے کر لی ان مزدوروں کی 8 گھنٹے کی مزدوری کے, ٹھیک, اور انہوں نے اپنی محنت کی قوت اس فیکٹری کے اندر جو بھی یہ پیداوار کرتی ہے اس کے لیے استعمال کر لی, اور سارے مزدوروں نے کام کر لیا, اور آپ نے 1 گھنٹے کا اور 8 گھنٹے کی ان کو مزدوری کی تنخواہ دے دی. وہ یہ بالکل یہاں پہ کیا کہیں گے, اس میں مکمل طور پہ انصاف ہو سکتا ہے کہ سرمایہ دار یہاں پہ آپ کے ساتھ منصفانہ رویہ رکھے, کہ آپ کو کہے کہ بھائی تمہیں 8 گھنٹے کے میں اتنے روپے دوں گا, جو کہ بالکل انصاف والی رقم ہے, اور آپ نے بھی اپنی مزدوری کی قوت بیچ دی اسی رقم پہ جو کہ منصفانہ تھی. تو دیکھنے میں تو ایکول ایکسچینج ہو گیا لیبر پاور کا اور جو ویجز آپ کو ملی, جو تنخواہ آپ کو ملی. لیکن چونکہ پیداوار کا جو طریقہ ہے وہ طے سرمایہ دار کرتا ہے, تو پیداوار کا طریقہ وہ اتنا جدید طرز پہ کر سکتا ہے کہ وہ ایسی مشینیں لگا سکتا ہے کہ اگر آپ نے 1 گھنٹے کی مزدوری اس مشین کے ذریعے کی تو آپ 10 لاکھ لوگوں کی مزدوری کے مطابق مزدوری کر کے دے سکتے ہو اس کو. تو جو سرپلس وہ پروڈیوس کر رہا ہے وہ اس پیداوار کے طریقے میں کر کے دکھا رہا ہے. بات سمجھ آئی؟ آپ سے ایکسٹریکٹ کرتا ہے, آپ سے اخذ کرتا ہے مزدوری اس تنخواہ سے کئی گنا زیادہ مقدار کی. کیسے؟ فرض کریں آپ بینک میں کام کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, یا پھر آپ کسی بھی اس طرح کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں, کہیں بھی کام کرتے ہو, 1 گھنٹے کی مزدوری فرض کریں پرانی بینکاری میں آپ کر رہے ہو, اور آپ کو آپ کا جس بندے کا بینک ہے اس نے 2 ہی مشینیں لگائی ہیں, کیلکولیٹر ہے اور گھڑیاں ہیں. اس کے علاوہ آپ نے پینسل سے ساری بینکاری لکھ کے دینی ہے. اب آپ کی بینکاری آپ کے پٹھوں کی قوت پہ چلے گی,
جتنے آپ کے پٹھے گھومیں گے نا اتنی آپ کی ساری بینکاری کے نمبرز فلکچویٹ کریں گے. آپ بینک میں کام کر رہے ہو, آپ مزدور ہو, بینکر نے آپ کو ہائر کیا ہے, آپ کے ہاتھ کے پٹھے ہل رہے ہیں تو ادھر پیسہ ہل رہا ہے, منی فلکچویٹ کر رہا ہے. اور جو آپ کا حاکم سرمایہ دار ہے جس کا بینک ہے اصل میں, اس نے صرف 2 ہی مشینیں لگائی ہیں, ایک گھڑی لگائی ہوئی ہے اور ایک آپ کو کیلکولیٹر پکڑایا ہوا ہے. تو تب وہ آپ کو تنخواہ 1 گھنٹے کی جتنی دے رہا ہوتا ہے اس کا موازنہ اب اس صورتحال سے کرو کہ ایک اور سرمایہ دار ہے, اس نے اس طرح کر لیا کہ اسی طرح سولر پینل لگا لیا. فرض کریں ایک بینک ہے جو اس طرح دکھائی دیتا ہے, اوپر سولر پینل لگے ہوئے ہیں, اندر جو ہے ایک کمپیوٹروں کا ایک پورا سسٹم لگا ہوا ہے, اور آپ کو وہاں پہ بٹھا دیتا ہے. اور پاکستان والی حالت نہیں ہے نا, آپ کا انٹرنیٹ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے. اب آپ 1 گھنٹے میں اس کے لیے جس طرح بینکاری کر کے دکھا سکتے ہو وہ 10-20 انسانوں کے برابر ہے, یا 200-300 انسانوں کے برابر ہو جاتی ہے, جبکہ پیسے وہ آپ کو اسی مقدار میں دے رہا ہوتا ہے جو پرانے طریقے سے بینکاری کرنے کا طریقہ تھا, جو بائی ہینڈ ہو رہی تھی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی. مارکسسٹ اکنامکس کو سمجھنے کے لیے فلسفی کی پڑھائی بہت ضروری ہے. اگر آپ نے فلسفہ نہیں پڑھا ہوا, آپ کو استحصال کا لفظ کا فلسفیانہ پن نظر نہیں آئے گا. آپ کے ایکول ایکسچینج کے اور فری ایکسچینج کے ڈھکوسلے کے پیچھے استحصال ہوتا ہے. یہی تو سارا کمال ہے سرمایہ داری نظام کا, اس کے لیے آپ کو ایک درویشی میں جانا پڑتا ہے استحصال کے لفظ کو پیش کرنے کے لیے. میرے لیے اس لیے میرے جتنی بھی ویڈیوز ہیں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس لفظ کے معنی کو اچھے طریقے سے پیش کرنے میں. کبھی کبھی خیر واپس آتے ہیں. Capitalist production generates a surplus because capitalists buy workers' labor power at a wage equal to its value, but being in control of production, extract labor greater than the equivalent of that wage. Marx differed from the classical political economists who saw exploitation as arising from the unequal exchange of labor for the wage. تو unequal exchange لیبر کی ویج کے ساتھ کیوں ہوئی؟ کیونکہ کوئی بھی سرمایہ دار اگر اس طرح کی فیکٹریاں لگائے گا نا اور پیداوار کرے گا تو وہ ایک مزدور سے 100 مزدوروں کے برابر مزدوریاں نکال سکتا ہے, جبکہ اس کو پیسے جو دے رہا ہے وہ ایک مزدور کی تنخواہ کے عین مطابق ہے. تو فرض کریں اس کو وہ دیتا ہے 60,000 روپے, 1 گھنٹے کی دیتا ہے, تو وہ تب بھی خفا نہیں ہوتا وہ سرمایہ دار. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جی وہ بہت اچھا ہے. وہ اچھا نہیں ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ یہ 1 گھنٹے میں جو مزدوری پیدا کر کے دے رہے ہیں نا وہ 100-200 مزدوروں کے مطابق ہے, کیونکہ میں نے اس کے لیے ایسا مشینی نظام پیداوار کے طریقے میں لگا کے دیا ہے کہ اگر اس میں ہلکی سی بھی قوت ڈالے انسان تو جو آخری نتیجہ نکلتا ہے وہ قوت میں اور بھی زیادہ ہوتا ہے شروعات سے. شروع میں جو قوت ڈالی ہوتی ہے اس کا نتیجہ شروعات سے کئی گنا بڑا ہوتا ہے. اور یہاں پہ جب آپ کو ایکسچینج ان ایکول حالت میں ملے گی تو سرپلس کی ایکسٹریکشن ہو رہی ہوگی. تو کلاسیکل اکنامکس والے یہ سمجھتے تھے کہ استحصال جو ہے وہ صرف آپ کو تنخواہ ان پیڈ لیبر کی بنیاد پہ سرپلس پروڈیوس ہو رہا ہے, تو آپ کو تنخواہ صحیح طریقے سے نہیں دی جا رہی. تو آپ کو 5 گھنٹے کی مزدوری کا کام کی تنخواہ مل جاتی ہے, 3 گھنٹے فرض کریں وہ نہیں دیتا, تو وہ ان پیڈ لیبر ہے, تو وہ سرپلس ویلیو ہے. نہیں, مارکسسٹوں کے نزدیک پیداوار کے طریقے کو اتنا ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے ذریعے ٹیکنالوجیکل کیا جا سکتا ہے کہ سرپلس کو پروڈیوس کیا جائے جبکہ مزدور کو تنخواہ
منصفانہ طور پہ پیش کی جائے. تو فار مارکس the distinction between labor and labor power allowed the later to be sold at its value while the former created surplus. تو مارکس کے نزدیک مزدوری جو کہ کوالٹی ہے اور لیبر پاور جو محنت کی طاقت ہے جو کہ مقدار ہے، وہ مقدار تو آپ محنت کی طاقت 1 گھنٹے میں آپ نے 8 گھنٹے کام کیا اور اس کی آپ کو کچھ رقم مل گئی، تو آپ نے اپنی مقدار کی جو طاقت ہے وہ تو منصفانہ طور پہ بیچ دی. جو خوبی میں پیدا محنت کی ہے آپ نے، اس سے اخذ کیا جائے گا جو سرپلس ویلیو ہے. جو زائد پیدا ہوگا نا وہ مزدوری کے ذریعے پیدا ہوگا. یہاں پہ دو الفاظ کام کر رہے ہیں، ایک خوبی ہے جس کو محنت کہا جا رہا ہے، ایک محنت کی طاقت ہے جو کہ مقدار ہے. آپ محنت کی طاقت کے پیسے سرمایہ دار سے بالکل منصفانہ طور پہ لے سکتے ہیں، مگر سرمایہ دار پھر بھی زائد کو پیدا کر سکتا ہے کیونکہ وہ محنت کی جو خوبی ہے اس سے نکال رہا ہے زائد کو. Thus exploitation occurs in the capitalist mode of production behind the backs of participants. جو بھی شرکاء ہیں ان کے پیٹھ پیچھے ہی سرمایہ دارانہ پیداوار کے طریقے میں استحصال ہو رہا ہوتا ہے. Hidden by the facade of free and equal exchange. تو آپ کی جو لبرل مارکیٹ ہے وہ یہ پیش کرتی ہے کہ ہم بالکل منصفانہ طریقے سے ایکسچینج کرتے ہیں، مگر یہ محض ایک دھوکہ، ایک دجل ہے. اور اس میں جو مابعد الطبیعت میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ مابعد الطبیعت حقیقت اور نظارہ افسانہ اس کے درمیان کی جو فرق ہوتا ہے اس کی پڑھائی کو کہتے ہیں. تو اسی طرح ایک مابعد الطبیعتی دنیا کے اندر ہی اس استحصال کو چھپا دیا گیا ہے. تو آپ کو بڑی کلندری سے اس چیز کو نکالنا پڑتا ہے کہ نکلتی کیسے ہے. یہ استحصال کا لفظ مارکس کی یا مارکسسٹوں کی لکھائی میں نمودار کیسے ہوتا ہے، سامنے کیسے آتا ہے، تو ایسے پہلے کبھی کسی معاشرے میں نہیں ہوا. یہ سرمایہ دارانہ نظام اور اس کے جو معیشت دان ہیں وہ واحد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس طرز پہ استحصال کو قائم کیا ہے جو کہ اتنا فلسفیانہ طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے کہ پیٹھ پیچھے شرکاء کے کام کرتا ہے. یعنی اگر آپ نے اچھے طریقے سے فلسفے کو نہیں پڑھا اور مابعد الطبیعت سے واقف نہیں ہے تو آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آنے والا کہ آپ کے ساتھ استحصال ہو کہاں رہا تھا، کیونکہ وہ مقداروں کے پیچھے اور طریقوں کے پیچھے چھپا دیا گیا ہے. سیکرٹ آف پروفٹ میکنگ. اب یہاں پہ کیپیٹل کے والیوم 1 میں چیپٹر نمبر 6 میں مارکس کا کوٹ ہے. تو کارل مارکس کہتا ہے کہ the sphere of circulation اور commodity exchange. آپ کی مزدوری بھی ایک مصنوعہ شے ہے جس کو آپ بیچتے ہو کسی سرمایہ دار پہ، اس کا تبادلہ کرتے ہو ویجز کے لیے، تنخواہوں کے لیے. تو تنخواہ کا تبادلہ کیا جاتا ہے آپ کی محنت کی قوت کے ساتھ. تو یہاں پہ کموڈٹی ایکسچینج کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور کموڈٹی اصل میں آپ کی طاقت ہے محنت کرنے کی. The sphere of circulation or commodity exchange within whose boundaries the sale and purchase of labor power goes on is in fact a very hidden of the innate rights of man. But if we, in company with the owner of money and the owner of labor power, leave this noisy sphere. اچھا یہاں تک اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو خرید و فروخت لیبر مارکیٹ میں، جاب مارکیٹ میں کی جا رہی ہوتی ہے وہ تو سب لوگوں کے سامنے کی جا رہی ہوتی ہے اور انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دکھاوا سا بنا دیا جاتا ہے. اخباروں میں بھی آپ کے لیے لوکریٹو طریقے سے اس کے اوپر اشتہار لیبر مارکیٹ کے آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ ساری ایک دکھاوے کی جگہ ہے جہاں پہ ہر ایک چیز دکھائی دیتی ہے. یہیں پہ خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے اسی بازار میں محنت کش طبقے کی جو کہ اپنی محنت کی قوت کو تنخواہوں کے لیے تبادلے کے لیے دے رہا ہے. تو اس جگہ کو آپ چھوڑ دیں
کہ جس میں آپ جاب سرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس کمپنی کے مالک جس کے پاس پیسہ بھی ہے اور جو آپ کی محنت کی قوت کو خریدتا بھی ہے، اس کے پاس چلے جائیں جہاں وہ سب سے چھپ کے پیداوار کیا کرتا ہے جس کے لیے وہ آپ کو ہائر کر رہا ہے. تو in company with the owner of money and the owner of labor power, leave this noisy sphere. noisy sphere یہی جہاں پہ آپ کی جاب مارکیٹ میں سرچ ہو رہی ہے، آپ قطاروں میں کھڑے ہیں اور نوکری کی تلاش میں ہیں، تو اس شور و غل والی جگہ سے آپ نکلو. where everything takes place on the surface، جہاں پہ ہر ایک چیز صرف سطح پہ ہو رہی ہوتی ہے. and in full view of everyone، اور ہر کسی کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ خوب سارے لوگ جو ہیں کسی نوکری کے لیے کہیں پہ کھڑے ہیں قطاروں کے اندر. and follow them into the hidden abode of production، اور آپ جو مالکان ہیں جنہوں نے آپ کی محنت کی قوت کو خریدنا ہے، ان کی چھپی ہوئی رہائش گاہ جہاں پہ انہوں نے پیداوار کرنی ہے ادھر چلے جائیں، وہ ان کی چھپی ہوئی رہائش گاہ ہے. on whose threshold there hangs the notice no admittance except on business، یعنی آپ نے فیکٹریوں میں چلے جائیں، پیداوار کی جگہ پہ چلے جائیں. ایک شہر اصل میں 3 حصوں میں ٹوٹا ہوتا ہے، ایک آپ کے پیداواری علاقے ہوتے ہیں، ایک آپ کے رہائشی علاقے ہوتے ہیں، ایک آپ کا مارکیٹ کا ایریا ہوتا ہے، بازار کا ایریا ہوتا ہے. بازاروں سے نکلے اور فیکٹریوں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا اندر آنا منع ہے. بازاروں میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں لکھا ہوا ملے گا کہ آپ اندر آ نہیں سکتے. دکان کا تو کام ہی ہے نا کہ آپ کو اندر بلایا جائے. ٹھیک ہے، تو مارکیٹ میں ہر ایک چیز لگتی ہے کہ انیٹ رائٹس آف مین پورے ہیں، جو انسان کے ذاتی بنیادی حقوق ہیں وہ انسان کے پورے نظر آتے ہیں، لیکن بازاروں میں نظر آتے ہیں. تو جس طرح لوگوں کی رہائش گاہ میں آپ اندر نہیں جا سکتے، وہاں پہ بھی لکھا ہوگا کہ بھئی ٹھہریے اپنی شناخت کرائیے، اسی طرح آپ کو پیداواری علاقے میں بھی یہی نظر آئے گا کہ نو ایڈمیٹنس ایکسپٹ آن بزنس. دروازوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے. آپ اگر کسی سپر مال گئے ہوں یا کسی بھی کھانے کی جگہ پہ گئے ہوں تو وہاں پہ لکھا ہوگا اسٹاف اونلی. تو جو وہاں پہ محنت کش طبقہ کام کر رہا ہوتا ہے صرف ان کے لیے وہ کمرہ ہوتا ہے. تو آپ نے جانے پیداوار کی جگہ پہ جہاں پہ اس چیز کی پیداوار ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ بڑا بڑا بورڈ لگا ہوگا اور آپ کو اندر چھوڑیں گے نہیں. وہ ان کی فیکٹری ہے، وہ ان کا بینک ہے جہاں پہ اندر وہ پیداوار کر رہے ہوتے ہیں، یا بینک میں سیف کا ایریا ہے، سیف کے ایریا میں ہر کوئی نہیں جا سکتا، وہ صرف مینیجر جاتا ہے، کیشیئر جاتا ہے، ہر کسی کو الاؤڈ نہیں ہوتا. Here we shall see not only how capital produces but how capital is itself produced. وہ جو فیکٹری کی ایریا ہے یہاں پہ ہم آپ دیکھیں گے کہ سرمایہ پیدا کیسے کرتا ہے کسی چیز کو، کسی بھی مصنوعہ شے کو، اور سرمایہ بذات خود کیسے پیدا ہوتا ہے. جو بھی سرمایہ مصنوعہ شے کی پیداوار کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہمیں فیکٹری میں نظر آئے گا، اور سرمایہ بذات خود اپنے آپ کو پیدا کیسے کرے گا، ہاؤ کیپیٹل از اٹ سیلف پروڈیوسڈ، یہ بھی آپ کو صرف فیکٹری میں نظر آئے گا. تو مارکسسٹ اکنامکس میں ہم نے مارکیٹ ایریا کو اتنا نہیں دیکھنا ہوتا، نہ ہی ریزیڈینشیل ایریاز کو دیکھنا ہوتا ہے جو کہ کنزیومر جہاں پہ رہتا ہے. سارا فوکس پروڈکشن سائٹ پہ ہے، پیداوار کی جگہ پہ ہے. اب وہ پیداوار کی جگہ بینکاری بھی ہے، وہ پیداوار کی جگہ حکومت کے ادارے بھی ہو سکتے ہیں، وہ پیداوار کی جگہ سرمایہ دار جہاں سے سرمایہ داری کرتا ہے، یعنی سرمایہ کی پیداوار کرتا ہے، مصنوعہ شے کی پیداوار کرتا ہے، وہ بھی ہے. تو پیداوار میں آپ کے یہ تمام علاقے آ جاتے ہیں. تو آپ نے سرپلس دیکھنا ہے کہ کہاں سے پروڈیوس ہو رہا ہے، وہ مارکیٹ پہ نہیں پروڈیوس ہو رہا، وہ پروڈیوس ہو رہا ہے آپ کے پروڈکشن سائٹ پہ، چاہے آپ نے بینک کھولا ہے، چاہے آپ نے کوئی فیکٹری کھولی ہے. But here we shall see not only how capital produces but how capital is itself produced. The secret of profit making must at last be laid bare. تو جو
راز ہے منافع کو بنانے کا وہ آپ کے سامنے ننگا ہو جاتا ہے. ٹیکس کہاں پہ بنتا ہے؟ بیوروکریٹ کے دفتر میں. رینٹ کہاں پہ بنتا ہے؟ جاگیردار کی زمین پہ. منافع کہاں پہ بنتے ہیں؟ جی پیداواری علاقے پہ جہاں پہ مصنوعہ شے کی پیداوار ہوتی ہے، کموڈٹی پروڈکشن ہوتی ہے صنعت کارانہ فیکٹریوں کے اندر. اور قرضے کے اوپر سود کہاں پیدا ہوتا ہے؟ وہ بینکاری کے اپنے جو دفتر ہوتے ہیں ادھر. تو ہر ایک کے جو پیداوار کا علاقہ ہے ادھر سے ہی اخذ ہوتا ہے اس کا جو کیا کہیں گے، اس کا جو انکم ہے، اس کی جو وہ کیا چیز ہے جس کے ذریعے وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے. تو حکومتی عہدیدار ٹیکسوں کے ذریعے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، جاگیردار رینٹ کے ذریعے، سرمایہ دار منافعوں کے ذریعے، اور قرضے کے اوپر سود کھانے والے بینکر اپنے بینکوں کے ذریعے. تو یہ وہ علاقے ہیں. آپ نے اصل میں پیداواری علاقے کی طرف غور کرنا ہے جہاں سے وہ ایک پیسے کا ایک سماجی رشتہ بناتے ہیں. ٹیکس کھانا پیسے کا ایک سماجی رشتہ ہے تنخواہوں کے ساتھ. رینٹ لینا پیسے کا ایک سماجی رشتہ ہے تنخواہوں کے ساتھ. قرضے کے اوپر سود کھانا پیسے کا ایک سماجی رشتہ ہے تنخواہ داروں کے ساتھ. اور منافع بھی پیسے کی خاص شکل ہے جو کہ انکم یا ریونیو کے ہیڈ کے اندر پڑی جاتی ہے ویسے اکنامکس یا اکاؤنٹنگ کے اندر، لیکن وہ بھی تنخواہوں سے ہی نکلتی ہے. تو دراصل ان کے پیداوار کے جو طریقے ہیں، پیداوار کی جو عمل ہے، وہ جس مقام پہ ہوتے ہیں وہیں سے ان کے پیٹ بھرنے کا وہ جو پیسے کی جو شکل ہے، خاص شکل، ٹیکس، رینٹ، منافع اور قرضے کی پرسود، یہ وہیں سے اخذ ہوتا ہے، وہیں سے نمودار ہوتا ہے. تو آپ نے بازار جا کے جہاں پہ مزدور محنت کش طبقہ اپنی مزدوری بیچ رہا ہے اس کو نہیں دیکھنا. وہاں پہ تو آپ کو دکھائی دے گا کہ فری اینڈ فیئر ایکسچینج ہو گیا لیبر پاور کا ویجز کے ساتھ. جو سرپلس پروڈیوس کریں گے نا، خاص طور پہ سرمایہ دار، وہ فیکٹری میں کریں گے. وہاں پہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں اندر، وہ اپنے دفتروں میں کریں گے، وہاں پہ آپ کو اندر نہیں چھوڑیں گے. تو جاگیردار کی زمین پہ بھی آپ کو نہیں چھوڑا جاتا، آپ کو کہا دیتا ہے رک جائیے، نو ایڈمیٹنس ایکسپٹ فار بزنس، ایکسپٹ آن بزنس، یا سٹاف اونلی، یا ٹھہریے اپنی شناخت کرائیے. تو یہ وہ سیکرٹ جگہ ہے جہاں پہ سرپلس پروڈیوس ہوتا ہے اور ویج کلاس پہ ہوتا ہے. اصل میں اگر آپ نے ویجز کھانے والی کلاس کو ہٹا دیا تو نہ ٹیکس کھانے والے ٹیکس کھا سکتے ہیں، نہ رینٹ کھانے والے رینٹ کھا سکتے ہیں، نہ منافع کھانے والے منافع کھا سکتے ہیں، نہ قرضے کے اوپر سود کھانے والے قرضے کے اوپر سود کھا سکتے ہیں. یہ چار طبقے جو آپ کی رولنگ کلاس ہے، جو آپ کا حاکم طبقہ ہے، یہ اپنے آپ کو قائم ہی نہیں رکھ سکتا جب تک ایک بڑے پیمانے پہ بڑی آبادی کو تنخواہ دار غلام نہ بنائے. ان کو اگر آپ نے نیچے سے ہٹا دیا تو یہ پورا کا پورا زمین پہ گر جائے گا. نہیں نا، ہم اس طرح کر لیں گے کہ ان کو ہم قدیم مصر کی طرح کے غلام بنا دیں گے. ہاں پھر آپ نے وہ زور والی استحصالی معاشرہ قائم کر دیا ہے جس میں آپ زور کی بنیاد پہ طبقات قائم کرتے ہیں. پھر ہو سکتا ہے، لیکن پھر آپ کی وہ ننگی تلواریں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. اس معاشرے کے اندر یہی تو خوبی ہے کہ آپ کو ایک طریقے سے فلسفی بننا پڑتا ہے مارکسسٹ تصور استحصال کو سمجھنے کے لیے. نیسیسٹی آف فائنینشیل ایجوکیشن، ویسے عنوان تو یہ ہونا چاہیے کہ نیسیسٹی آف فائنینشیل اینڈ فلسافیکل ایجوکیشن. اصل میں یہ جو استحصال کا لفظ ہے اس کے لیے آپ کو دونوں طرح کے علوم کے اوپر عبور ہونا چاہیے. آپ کے پاس اکنامکس کی یا ایم بی اے فائنینس کی ڈگری بھی ہونی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ نے بینکاری میں کام کیا ہو، اور ساتھ ساتھ آپ کے پاس فلسفے کی ماسٹرز اور ایم فل کی ڈگری ہونی چاہیے. پھر جو فلسفیانہ تصور ہے نا استحصال کا، وہ ابھر کے سامنے آئے گا. انہوں نے بڑے مخصوص طریقے سے اس کو چھپایا ہوا ہے، اس کو ایک ماورائی دنیا میں لے گئے ہیں. وہ صرف فلسفیوں کو نظر آنے والا ہے، کیونکہ وہ لسانیات کا جو کھیل ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو اخباروں میں سنایا جا سکتا ہے. اخباروں کی لکھائی نہیں ہے وہ کہ آپ کو اخباروں میں کوئی لکھ کے دے دے گا کہ یہ چیز اس طرح ہوتی ہے. وہ فلسفے کی لکھائی کا حصہ بن چکی ہے.
تو بٹ پروفٹ میکنگ از جسٹ کیپٹلسٹ ایکسپلائٹیشن. تو مارکسسٹ فلسفی میں اور مارکسسٹ اکنامکس میں یہ جو سرپلس پروڈیوس ہوتا ہے، سرپلس ویلیو جو زائد قدر پیدا ہوتی ہے محنت کش طبقے سے، وہ جو زائد قدر پیدا ہوئی ہے اسی سے ہی وہ حکمران طبقہ اپنا ٹیکس کھا رہا ہے، رینٹ کھا رہا ہے، منافع کھا رہا ہے، قرضے کے اوپر سود کھا رہا ہے، لیکن خاص طور پہ منافع کھا رہا ہے. تو یہ منافع کا وجود ہی سرمایہ دارانہ استحصال ہے. مارکسسٹ فلسفے میں اٹ سیکریٹ گیو رائز ٹو دی اسٹڈی آف پولیٹیکل اکانومی. اس کی جو راز ہے نا، اس نے اس پڑھائی کو جنم دیا ہے جس کو ہم سیاسی معیشت کی پڑھائی کہتے ہیں. اب تو خیر یہ ڈپارٹمنٹ دو حصوں میں ٹوٹ گئے ہیں، پولیٹیکل سائنس کا ڈپارٹمنٹ الگ ہو گیا ہے اور اکنامکس کا ڈپارٹمنٹ الگ ہو گیا اور ایم بی اے کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے. لیکن اصل میں آپ نے یہ تینوں ڈپارٹمنٹ ایک ساتھ پڑھنے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ مارکس کیا بول رہا تھا. And since Marx disclosed it, orthodox economics has been devoted to covering it up again. تو جب مارکس نے اس پورے راز کو کھول دیا، سب کے سامنے لے آیا اپنی لکھائی کے ذریعے، تو جو آپ کے کلاسیکل آرتھوڈاکس قسم کے معیشت دان تھے جو ابھی بھی آپ کے اکنامکس کے ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے پھر سے اپنی پوری قوت لگا لی چھپانے میں اس راز کو کہ کس طریقے سے اس کو کور اپ کر دیں. تو کور اپ کرنے کے انہوں نے نئے طریقے نکالنے کی کوشش کی. No previous mode of production required such intellectual labor to unearth, display and rebury its method of exploitation. اچھا، استحصال کا یہ طریقہ، اس کو سامنے لانا، اس کو ظاہر کرنا اور اس کو پھر سے چھپا دینے میں جو آپ کی علمی خدمت درکار ہے، تو وہ پچھلے کسی بھی پیداواری نظام میں درکار نہیں تھی جو اس میں ہے. یعنی کوئی بھی پرانا نظام پیداوار کا وہ یہ ریکوائر نہیں کرتا تھا، اس کو یہ چیز درکار نہیں ہوتی تھی کہ آپ اتنا دانشورانہ طریقے سے محنت کریں کہ جو استحصال کا طریقہ ہے وہ سامنے آئے، دکھائی دے اور پھر اسے چھپا دیا جائے. For in previous societies the form of exploitation were transparent. کیونکہ پچھلے معاشروں میں، فرعون کے زمانے میں، نمرود کے زمانے میں یا بادشاہی نظام میں ہر ایک چیز ظاہری طور پہ، ظاہری قوت پہ ہی استحصال کر دیا جاتا تھا. استحصال پیٹھ پیچھے یا کسی ماورائی دنیا میں نہیں ڈال دیا گیا تھا کہ اس کو ماورائی دنیا میں ڈال دیا جائے کہ استحصال وہاں پہ ہو رہا ہو. تو so many days of labor given or so much corn claimed by representatives of the ruling class. تو اتنے دنوں کی مزدوری کر لی تم نے اور اتنا اناج جو ہے وہ حاکم طبقے نے لے لیا، اس کا نمائندہ بن گیا. تو پرانا جو طریقہ تھا استحصال کا وہ ظاہری تھا، نظر آتا تھا، خفیہ نہیں تھا. تو کیپیٹلزم از یونیک ان ہائڈنگ اٹس میتھڈ آف ایکسپلائٹیشن. سرمایہ دارانہ نظام اس لحاظ سے منفرد ہے کہ وہ اپنے استحصال کے طریقے کو چھپا لیتا ہے. بیہائنڈ دا پروسیس آف ایکسچینج، تبادلے کے تصور کے پیچھے. اب یا تو تبادلے کے تصور میں آپ جو مزدوری پیش کر رہے ہو اس کی آپ کو تنخواہ صحیح طریقے سے نہ دی جائے، آپ پہ کام زیادہ کرایا جائے اور تنخواہ آپ کو کم دی جائے اس کام کے بدلے میں، تو جو ان پیڈ لیبر ہے اسے سرپلس ویلیو بنے گا. اور دوسرا طریقہ، جب آپ کو تنخواہ آپ کی مزدوری کی قوت کے عین مطابق دے دی جائے مگر آپ کو تکنیکیاتی صلاحیتیں ایسی فراہم کر دی جائیں کہ آپ کی ایک گھنٹے کی مزدوری 1000 انسانوں کی مزدوری کے برابر ہو جائے، تو تب بھی آپ سرپلس ویلیو، زائد قدر پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. دونوں طریقوں میں سرمایہ دار کو منافع ہوتا ہے. تو سرمایہ دارانہ نظام اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس نے استحصال کے طریقے کو اس طرح پیچھے چھپایا ہے تبادلے کے. thus making the study of economic process of society a requirement for its transcendence. تو آپ کو اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے کارل مارکس
یا مارکسسٹ اکنامکس پہ کام کرنا ہے نا، تو آپ نے اکنامکس کی ڈپارٹمنٹ میں بھی ایڈمیشن کرنا ہے، ماسٹرز تک ڈگری ضرور لینی ہے، یا ایم بی اے کی ڈگری ضرور لینی ہے، تو آپ کا جو معاشی عمل ہے معاشرے کا جو معاشی عمل ہے، اس کی پڑھائی کی آپ کے اوپر آپ کو ایک اس کی ریاضی بھی سمجھ آ جاتی ہے، اس کے اوپر ایک عبور سامنے آ جاتا ہے آپ کو، ٹھیک۔ پھر آپ کو فلسفے کی پڑھائی بھی چاہیے۔ فلسفے کی پڑھائی آپ کو اس لیے چاہیے کہ یہ ٹرانسینڈنس جو انہوں نے کی ہے نا، یہ جو استحصال کو انہوں نے ٹرانسینڈ کروایا ہے، ایک ماورائی دنیا میں لے کے چلے گئے، جس طرح افلاطون کی ایک خاص دنیا ہے جو کہ اصلی دنیا ہے، اور یہ دنیا دھوکے کی دنیا ہے، اسی طرح آپ نے افلاطون اچھے طریقے سے پڑھا ہو تو آپ کو یہ اپیرنس ریالٹی کے درمیان کا ڈسٹنکشن پتا ہو، یعنی جو میٹا فزیکل ریلم میں لے گئے نا یہ لوگ ایکسپلائٹیشن کو، وہ آپ کو نظر آنی بڑی ضروری ہے، تو وہ آپ کو فلسفی کی ڈگری کے بغیر ملے گا نہیں۔ تو آپ کی فائنینشیل اویئرنیس بھی ہونی چاہیے، وہ بھی اکانومسٹوں والی یا پھر فائنینس آفیسرز والی، اگر آپ ایم بی اے سے تعلق رکھتے ہو تو ایم بی اے فائنینس والے ہو، اور دوسری آپ کے پاس فلسفی کی بھی ڈگری ہونی چاہیے، کم سے کم ایم فل۔ آپ نے بے شک فائنینس کی پڑھائی یا اکنامکس کی پڑھائی ماسٹرز تک کر لو، لیکن فلسفے کی پڑھائی ایم فل تک لے کے جانی ہے، تو پھر یہ مارکس کا استحصال کا تصور بڑا آسان ہو جاتا ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ استحصال کا تصور کس طریقے سے ماورائی دنیا میں رکھا گیا ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ایک منفرد تصور ہے، اور یہ کارل مارکس کا لفظ تھا استحصال۔ تو بس آخر میں ایک ریکلیکشن کر لیتے ہیں، ہم نے کارل مارکس کے تصور استحصال کے اوپر بات کی، تو مارکسسٹ ورڈ ایکسپلائٹیشن، اور اس لفظ کے 8 ہم نے نکات پیش کیے۔ سب سے پہلے ہم نے اس لفظ کے 2 سینس کے بارے میں بات کی کہ مارکس نے 2 سینس میں استحصال کے لفظ کو لیا تھا، ایک جنرل تھا اور ایک پریسائز تھا۔ ایک طریقہ تھا استحصال کے لفظ کو اتنے دھندلے انداز میں دیکھنے کے کئی چیزیں اس میں آ سکیں، اور ایک خاص طور پہ استحصال کے لفظ کو دیکھا جاتا ہے جو کہ تاریخی مادیت والے فلسفے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہسٹوریکل مٹیریلزم کے کانسیپٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو استحصال اس معاشرے میں ممکن ہوتا ہے جس معاشرے میں تمام کے تمام بچوں کو لگا دیا جائے نئی سے نئی آسائش کی پیداوار میں، یعنی آپ کے پاس ضرورتیں ہیں، آپ کے پاس سکون کی پیداوار چیزیں جو پیداوار کے ذریعے بنائی گئی ہیں، سکون کے بعد آپ کے پاس آسائشیں ہیں، تو نیڈز ہیں، کمفرٹس ہیں اور لگژریز ہیں۔ جب آپ تمام کی تمام نئی نسل کو لگا دیں گے پیداوار کے اندر، پھینک دیں گے کہ پیداوار کرتے رہو آسائشوں کی، تو آسائشوں کو وہ اتنے بڑے پیمانے پہ پیدا کر دیں گے سرمایہ دارانہ نظام میں فیکٹریوں کے ذریعے یا جدید پیداواری طریقے کے ذریعے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں ضرورتیں بن جائیں گی۔ ایک طریقے سے آپ کو فیٹی لیور کی بیماری ہو جاتی ہے، یعنی آپ کی ضرورت کی تو چیزیں، آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ تو آپ نے پیدا کرنی ہی ہیں، آپ کی آبادی کے لیے ضروری ہے، پھر جو آسائشیں ہیں اور جو سکون کی پیداوار ہے اور جو آسائشیں ہیں، جو کمفرٹس اور لگژریز کی پروڈکشن ہے، وہ بھی اتنے میسو سکیل پہ کرنی ہے کہ وہ بھی نیڈز بن جائیں، معاشرے کی آرٹیفیشل نیڈز کریٹ ہو جائیں، تو صرف تب ہی استحصال ممکن ہونا شروع ہو جاتا ہے معاشرے میں، کیونکہ وہ معاشرہ صرف نیڈز کے پیچھے، ضرورتوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہوتا۔ تو استحصال کا لفظ اس معاشرے میں آتا ہے جب آپ ضرورتوں سے زیادہ پیداوار کرتے ہیں۔ انسان وہ واحد جانور ہے جو کہ نہ صرف پیداوار اپنی ضرورت کے لیے کرتا ہے بلکہ جب ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو پیداوار اپنی خواہش کے مطابق کرتا ہے، باقی جانور ایسے نہیں کرتے۔ تو اوریجن آف کلاسز، تو طبقات بھی یہیں سے جنم لیتے ہیں۔ ایک طبقہ قابو کر لیتا ہے استعمال کو، اس تمام زائد مقدار میں جو بھی چیز زائد ہو اس کے استعمال کے اوپر قابض ہو جاتا ہے ایک طبقہ، اور اس طرح استحصال کرتا ہے۔ تو طبقات کے درمیان پھر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور ایکسٹریکشن آف سرپلس ویلیو،
تو سرمایدارانہ نظام میں جب آپ زائد قدر پیدا کرتے ہو مزدوروں کے پیداوار کے مزدوروں کے محنت کے ذریعے، جو بھی محنت وہ کرتے ہیں پیداوار کے طریقے کے اندر، اس کے ذریعے زائد قدر پیدا کی جاتی ہے، اور پھر یہ تمام چار جو حضرات ہیں، گورنمنٹ، لینڈ لارڈ، منافع کھانے والے تاجر، قرضے کے اوپر سود کھانے والے بینکر، تو بینکر، تاجر، جاگیردار اور حکومت، یہ سارے کے سارے محنت کش طبقے کو، تنخواہ طبقے کو اس کے اوپر رول کرتے ہیں، اس کی رولنگ کلاس بن جاتے ہیں۔ اب یہ اس طرح کے اصول بنائے گئے ہیں، یہ لنڈن ہو کہ پشاور ہو، یہ ہر جگہ اسی طرح ہی ملے گا آپ کو۔ یہ نہیں ہے کہ لنڈن میں الگ چیز ہے تو پشاور میں الگ چیز ہے، وہاں پہ بھی یہی چیز ہے، تو اس سے آزادی نہیں ہے۔ تو آپ نے جب زائد قدر پیدا کی ہو تو اس کے ایکسٹریکشن سے ہی آپ کا ایکسپلائٹیشن بنتا ہے۔ اب یہ زائد قدر کے کئی طریقے ہیں، ایک تو ان پیڈ لیبر ہے جس کے ذریعے سرپلس ویلیو پیدا ہوتا ہے، دوسرا اونرشپ آف پراپرٹی۔ اچھا، اونرشپ آف پراپرٹی میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ سرپلس ڈیپینڈ کرتا ہے، جو زائد مقدار ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یہ ملکیت کس کی ہے، یہ جو اثاثہ ہے، یہ جو پراپرٹی ہے۔ تو under capitalism, access to the surplus depends upon the ownership of property. So, and thus the exploited class of capitalism, the proletariat, sell their labor power to live. جو محنت کش طبقہ ہے اس کے پاس، مطلب میں اگر مزدور ہوں نا تو میرے پاس ذاتی اثاثے کے طور پہ قوت محنت کے علاوہ، قوت مزدوری کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے جو کہ میری ذاتی اثاثہ ہو، اور وہی ذاتی اثاثہ مجھے زندہ رہنے کے لیے بیچنا پڑتا ہے۔ اسی کے ذریعے ہی میں ایک طبقاتی معاشرے کے اندر محکوم بن کے رہ جاتا ہوں، جبکہ میرے اوپر آقا جو ہیں وہ باقی چار طبقے بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو انڈر کیپٹلزم ایکسیس ٹو سرپلس ڈیپینڈز اپون دی اونرشپ آف پراپرٹی۔ سرپلس جو بھی زائد قدر پیدا ہوگی وہ اسی کو ملے گی کہ جس کا وہ سرپلس ذاتی اثاثہ ہوگا۔ جب آپ نے محنت کی قوت ہی اپنی بیچ دی ہے زندہ رہنے کے لیے، تو اس محنت کی قوت کے اوپر جو زائد مقدار پیدا ہوگی وہ ذاتی اثاثہ ہوگا ہی سرمایہ دار کا، اس کی پیٹ میں جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ یہی تصویر کے ذریعے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈفرنس بٹوین کیپٹلسٹ اینڈ نان کیپٹلسٹ ایکسپلائٹیشن، اس کے اندر تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے مختلف ہے باقی فرعونی نظام سے، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام میں وہ آپ کے اوپر ایک ننگی طاقت کے ساتھ نہیں آتے۔ جو سرمایہ دار طبقہ ہے اس نے وہ ماورائی دنیا میں استحصال کے تصور کو چھپایا ہوا ہے۔ پرانے معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، ادھر وہ طاقت دکھایا کرتے تھے اپنی استحصال کی۔ تو جو سرپلس ہے، جو زائد ہے، وہ پیداوار کے طریقے میں پیدا ہوتا ہے اور پروسیس آف ایکسچینج کے اندر وہ چھپا ہوتا ہے۔ پھر ہے جو فساد بن جاتا ہے فری اور ایکول ایکسچینج کا۔ تو اس تصویر کے اندر ہم یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جدید فیکٹری جو ہے وہ پرانے فیکٹری کی طرح نہیں ہے کارل مارکس کے۔ اب جدید فیکٹری کے اندر اگر آپ کو مزدور کے طور پہ رکھ لیا جائے نا اور آپ کو فری اور ایکول ایکسچینج دے دیا جائے، یعنی آپ سے مزدوری کی طاقت لی اور آپ کو جو تنخواہ دی اس کے بدلے میں، فرض کریں وہ بالکل برابر دے رہا ہے آپ کو سرمایہ دار، لیکن پھر بھی وہ منافع بنا سکتا ہے، وہ سرپلس ویلیو کریٹ کر سکتا ہے۔ وہ سرپلس ویلیو کیسے کریٹ کرتا ہے؟ وہ اتنی تکنیکیاتی قسم کی مشینیں لگا لیتا ہے اور ایسا پیداواری نظام لگا لیتا ہے، ایسی فیکٹری لگا کے دے دیتا ہے
کہ آپ اگر 1 گھنٹے کی مزدوری کرو نا تو وہ ایسے ہے کہ جیسے لاکھوں کروڑوں سالوں کی مزدوری ہو چکی ہے اس میں، جیسے ہزاروں لوگوں نے اس کے اوپر مزدوری کی ہو۔ اس تصور کو کس طریقے سے سمجھاؤں؟ دیکھیں آپ کا ان طرح کی فیکٹریوں سے بنا ہوا ایک تالا جو ہے نا، وہ آپ کے اس تالے سے اصل میں وہ قدیم زمانے میں جب آپ تالے بنایا کرتے تھے نا، اس تالے سے زیادہ آپ ان فیکٹریوں کے ذریعے اتنے، تالا تو چھوٹی مثال ہے نا، ان فیکٹریوں کے ذریعے اصل میں آپ ایک بہت ہی ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں کہ جو پرانے وقتوں میں تو خیر پائی نہیں جاتی تھی، لیکن تالے کی مثال میں یہ دینا چاہ رہا تھا کہ آپ کا آج کل کے زمانے کا ایک تالا اگر آپ نے بنایا ہے نا ان فیکٹریوں کے ذریعے، وہ پرانے تالے کے مقابلے میں وہ اگر پرانا تالا بننے میں گھنٹے لیتا تھا تو یہ سیکنڈوں کی چیز بن جاتی ہے۔ تو سوچیں نا، آپ کو سیکنڈ میں ایک تالا ملے، 1 سیکنڈ میں وہ بن جائے، تو اگر کوئی پیداواری صلاحیت ایسی ہو کہ وہ سیکنڈ میں تالا بن سکتا ہے، تو اب آپ کو لے لیا انہوں نے مزدور کے طور پہ، آپ نے وہاں پہ 1 سیکنڈ میں 60 تالے بنا دینے ہیں، جبکہ پرانا والا انسان پرانے طریقوں سے جب پیداوار کر رہا تھا تو شاید گھنٹوں میں، 3 گھنٹوں میں، شاید دنوں میں تالا بنتا تھا۔ تو یہ فرق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے پھر وہ سرپلس نکالتا ہے، زائد یہاں سے نکالتا ہے سرمایہ دار۔ تو کارل مارکس باقی معیشت دانوں کی طرح صرف ان پیڈ لیبر کو استحصال نہیں سمجھتا، بیکار کی مزدوری کو استحصال نہیں کہتا کہ آپ نے اگر 5 گھنٹے کام کیا اس فیکٹری کے اندر تو آپ کو 3 گھنٹے کی مزدوری ملی، 2 گھنٹے کی نہیں ملی، یا پھر آپ نے اس طرح کی فیکٹری میں کام کر لیا، 1 سال بعد تنخواہ ملے گی جب قوت خرید کم، پیسے کی قوت خرید گر جائے گی، تو اس میں بھی سرپلس پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ایسی تکنیکی صلاحیت میں دے دوں نا کہ آپ اس طرح کی فیکٹری میں کام کر رہے ہوں اور آپ کو 1 گھنٹے کی میں 60,000 روپے بھی دے دوں، لیکن جو آپ اس پیداوار کے ذریعے آؤٹ پٹ نکال رہے اور جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ اتنا منفرد ہے کہ اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی 200,000 لوگوں کی مزدوری چھپی ہوئی ہے یا جذب ہے۔ تو یہ سرپلس پیدا کرنے کا، زائد قدر پیدا کرنے کا سرمایہ دار کا ایک اور طریقہ ہے۔ تو سیکرٹ آف پروفٹ میکنگ اور نیسیسٹی آف فائنینشیل ایجوکیشن، یہ 7 اور 8 پوائنٹ کنیکٹڈ ہے۔ تو منافع کمانا ہی وہ راز ہے جو کہ آپ کو جب آپ نوکری کے لیے جاؤ گے، جاب سرچ کرو گے، تو تب تو سیکرٹ آف پروفٹ میکنگ نہیں سامنے نظر آئے گی، کیونکہ آپ مارکیٹ کے اندر جاتے ہو، لیبر مارکیٹ میں جاتے ہو اور اپنی مزدوری کو مصنوعہ شے کے طور پہ بیچتے ہو، تو وہاں پہ آپ کو کہیں بھی استحصال شاید نظر نہ آئے۔ آپ کو استحصال صرف نظر آئے گا جب آپ نو ایڈمیٹنس ایکسپٹ آن بزنس، جب وہ دروازے آ کے، جس طرح مثال کے طور پہ پشاور میں بی آر ٹی ہے تو اس میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ یہاں پہ اندر نہیں جا سکتے، فار امپلائیز اونلی، پیداوار وہاں پہ ہو رہی ہے، تو جو استحصال ہوگا وہ بھی وہیں سے نکلتا ہے۔ تو آپ نے پیداوار کے علاقے کو دیکھنا ہوتا ہے کہ پیداوار سرمایہ دار کہاں کر رہا ہے۔ تو یہ جو ریونیو ہے، یہ جو انکم ہے، یہ جو پیسے کی شکل ہے، جو کہ حکمران طبقے کو اس کا طبقہ دیتی ہے، اس کا کلاس نیم دیتی ہے، اس کا نام رکھتی ہے۔ تو پیداوار سرمایہ دار کرتا ہے اپنی فیکٹریوں میں، جاگیردار اپنی زمینوں پہ، آپ تو منافع کماتا ہے سرمایہ دار اپنی فیکٹری میں، جاگیردار کرایہ لیتا ہے اپنی زمینوں پہ، دفتروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے حکومتی عہدیدار، یہ ان کی پیداوار کے علاقے ہیں، یہیں سے ان کی جو پیٹ بھرنے کی پیسے کی صلاحیت ہے نا، جو پیسہ ان کو خاص شکل دے رہا ہے،
طبقے کی، وہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ان کا علاقہ کون سا ہے، کس علاقے میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کا مقام دیکھنا ہوتا ہے. جس طرح ملے کا مقام کہتے ہیں نا، ملے کی دوڑ مسجد تک، ان کی بھی مقام چیک کرنے چاہیے آپ کو کہ یہ مقام، ان مقاموں پہ یہی لکھا ہوتا ہے کہ ٹھہریے اپنی شناخت کرائیے، ابھی آپ اندر نہیں آ سکتے. تو آپ نے مارکیٹ ایریا کو نہیں دیکھنا جہاں پہ نظارہ ہے صرف، آپ نے پیداوار کی جگہ میں وہاں دیکھنا ہے جہاں پہ بڑا بڑا لکھا ہو کہ آپ یہاں پہ جا نہیں سکتے. تو قرضے کے اوپر سود جو ہے بینکر کھاتا ہے، تو اس کا مقام بینک ہے. پھر بینک میں بھی خاص طور پہ جو سیف کا ایریا ہے وہیں پہ آپ انٹر نہیں ہو سکتے، یا کچھ جگہوں پہ بینک کے اندر آپ کو منع کیا جاتا ہے کہ جی یہ آفس آپ کے لیے نہیں ہے. تو جو سیکریٹ ہے پروفٹ میکنگ کی، ٹیکس میکنگ کی، رینٹ میکنگ کی، انٹرسٹ اپون ڈیٹ میکنگ کی، وہ پروڈکشن سائٹ پہ پڑی ہے، پیداوار کے علاقے کی مقام پہ پڑی ہے. تو مارکس کے اندر ہم رہائشی علاقوں کو نہیں دیکھتے شہر کے، ہم بازاروں کو نہیں دیکھتے، اور ہم صرف فوکس کرتے ہیں، ہمارا سارا کا سارا دار و مدار پیداوار کے علاقے پہ ہوتا ہے کہ ایک شہر میں پیداوار کہاں پہ کی جا رہی ہے. تو نیسیسٹی آف فائنینشیل ایجوکیشن، نہ صرف آپ کو مالیاتی علم ہونا چاہیے تاریخی طور پہ، بلکہ آپ کو فلسفیانہ ڈگری بھی لینی پڑے گی، آپ کو فلسفی بھی بننا پڑے گا، کیونکہ منافع کمانا یا منافع بنانا ہی سرمایہ استحصال ہے. اور کسی اور معاشی نظام میں اس استحصال کو ابھارنا اتنا مشکل نہیں تھا، پھر اتنی کوشش بھی کبھی نہیں گئی کہ اس کو چھپایا جائے. اس کو ایسی لغت کے پیچھے چھپا دیا جاتا ہے نا کہ اگر آپ نے اچھی طریقے سے 16 سال کی پڑھائی، 18 سال کی پڑھائی اس طرح نہ کیا ہو، یا 20-21 سال کی پڑھائی نہ کی ہو، یہ آپ کو نظر بھی نہیں آنے والا. اور وہ بھی خاص پڑھائیاں، یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی پڑھ لو، خاص پڑھائیوں میں صرف ابھر کے سامنے آئے گا. تو پرانے نظاموں میں استحصال بہت ننگے طریقے سے کیا جاتا تھا، ظاہر ہوتا تھا، اس کے اندر استحصال کے تصور کو چھپا دیا گیا ہے. تو سرمایہ دارانہ نظام ایک منفرد نظام ہے، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام اپنے استحصال کے طریقے کو چھپا دیتا ہے اپنے تبادلے کے طریقے کے پیچھے، تبادلے کے عمل کے پیچھے. اور اس طرح پھر ضرورت پیش آ جاتی ہے آپ کو کہ آپ معاشی عمل جو ہے معاشرے کا، اس کی فلسفیانہ اور مالیاتی علم دونوں حاصل کریں، تاکہ وہ جو ماورائی دنیا میں چھپا دیا گیا ہے نا استحصال، وہ آپ کو نظر آ سکے. باقی امید کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا والے سن رہے ہوں گے، تو آپ لوگوں کو یہ پریزنٹیشن اچھی لگی ہوگی. تو تھینک یو سو مچ.